सोनी इंतहाई सदमे की हालत में गुंग और साकित थी। जहन तो बिल्कुल ही सोचने के काबिल नहीं रहा था। अलबत्ता नज़रों के सामने अपना घर और एक एक का चेहरा घूम रहा था, जैसे अब वो कभी अपने प्यारों को नहीं देख सकेगी और यहीं मर जाएगी। उसके अंदर अब मरने का खौफ नहीं, आरजू थी, और उसका दिल बड़ी शिद्दत से मरने की दुआ मांग रहा था। तभी शहबाज अंदर आया और कितनी देर उसके पैरों के पास खड़ा उसे देखता रहा। फिर उसका अंगूठा हिलाकर बोला, मर गई क्या? उसके वजूद में बस इतनी हरकत हुई थी कि उसने पलकें मूंद लीं, और उसी से ही वो जैसे मुतमईन सा होकर सोफे पर जा बैठा और जेब से मोबाइल निकालकर नंबर पुश करने लगा। हेलो। दूसरी तरफ बेगम आफंदी थी। मैडम, इधर बहुत गड़बड़ हो गई है, शहबाज ने झूठे ही कहा। क्या हुआ? बेगम आफंदी ने सरसरी अंदाज में पूछा था। इसकी बहन आज फैक्ट्री पहुंच गई थी। मुझे लगता है मैडम उसने मुझे पहचान लिया था, शहबाज ने बताया। तो अब वो तेज होकर पूछने लगी, राबिया? राबिया फैक्ट्री क्या करने गई थी? शायद मेरी तलाश में, शहबाज ने कहा। नॉनसेंस, मैंने कहा भी था उससे होशियार है ना, वो बहुत तेज लड़की है। क्या क्या पूछा उसने तुमसे? बेगम आफंदी कुछ परेशान हो गई थी। पूछा तो कुछ नहीं, बस देखकर चली गई। उसके साथ एक आदमी भी था और दोनों यूं जाहिर कर रहे थे जैसे फैक्ट्री देखने आए हैं। लेकिन शहबाज ने खामोश होकर उनके बोलने का इंतजार किया, फिर पुकार कर पूछने लगा, हेलो मैडम, मैडम अब मेरे लिए क्या हुक्म है? फौरन जान छुड़ाओ उस लड़की से, लेकिन एहतियात से। राबिया अगर फैक्ट्री पहुंच सकती है तो यहाँ तक भी तुम्हारा पीछा कर सकती है, समझे? बेगम आफंदी तिलमिलाकर बोल रही थी। जी, मुझे भी खदशा था, जब ही मैं अंधेरा फैलने के बाद यहाँ आया हूँ। बहुत कमाल किया, जाओ इसी वक्त इसे कहीं फेंक आओ, बेगम अफंदी ने कहकर फोन बंद कर दिया था। फेंकने की चीज तो नहीं है, वो सोहनी को देख कर बुड़बुड़ाया, फिर उठकर बेड के करीब आ गया और ऊंची आवाज में उससे बोला, अरे उठ जाओ। वो ऐसे ही बेहिस्सो हरकत पड़ी रही, तब वो उसे बाजू से खींच कर घसीटता हुआ बाहर गाड़ी तक लाया और अंदर धकेल दिया। फिर ड्राइविंग सीट संभाल कर कहने लगा, बड़ी जल्दी तुम्हें छुट्टी हो गई। मैं तो हफ्ता 10 दिन तुम्हें मेहमान बनाना चाहता था, लेकिन अफसोस तुम्हारी रिहाई का ऑर्डर आ गया। वो सुन ही नहीं रही थी तो समझती क्या? उसे तो ये एहसास भी नहीं था कि वो गाड़ी में बैठी है जो अंधेरे में सुनसान रास्तों पर दौड़ती जा रही थी। फिर ऐसी ही अंधेरी सुनसान सड़क पर उसने गाड़ी रोकी थी और उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे बाहर धकेलते हुए स्पीड से गाड़ी भगा ले गया था। और वो, जिसे अपने वजूद तक का एहसास नहीं था, मजीद तारीकियों में डूब गई थी। कुछ देर बाद वहां दूसरी गाड़ी रुकी थी जिसमें इल्जाम सुबह से उस आदमी की ताक में थे कि वो कब कहाँ जाता है। राबिया को घर छोड़ने के बाद वो सारा दिन बेगम आफंदी की फैक्ट्री के करीब मौजूद रहे थे, जहां से रात 8 बजे शहबाज निकला था। तो उन्होंने बहुत फासला रख कर उसका ताकुब किया था। शहरी आबादी से दूर जब शहबाज ने कच्ची सड़क पर गाड़ी मोड़ ली थी, तब वो वहीं रुक गया था और उन्हें ये यकीन नहीं था कि एक आध घंटे के बाद जब वो कच्ची सड़क पर जाकर उसका ठिकाना देख आएंगे। लेकिन इससे पहले ही उसी रास्ते से जब गाड़ी आती नजर आई, तब वो होशियार हो गए थे और फिर से उसका ताकुब करते हुए उस जगह आ रुके जहां सड़क के बीचों बीच वो मासूम लड़की बेखबरी में भी खुद पर बीते सानेहे की दास्तान सुनाती लग रही थी। गाड़ी की तेज हेडलाइट्स में इज़ाम कितनी देर उस पर नजरें जमाए सुन बैठे रहे। फिर बमुश्किल खुद को घसीटते हुए उसके करीब घुटने टेक कर उसे अपने बाजू में सीधा किया और उसकी पेशानी से बहता खून उंगलियों से साफ करते हुए उनके दिल के किसी नेहा खाने में छुपा दर्द अचानक जुबान पर आ गया था। सबरीना, सबरीना देखो मैं आ गया हूँ। सबरीना, सबरीना। सरसराती हवाएं जो कभी उन्हें शौकी से छेड़ती थी, अब सिसक रही थीं। सबरीना, फिजाएं नोहा की ना थीं। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उन्होंने उसे उठाकर गाड़ी में डाला और सीधा एक प्राइवेट क्लिनिक ले आए। इस वक्त रात के 11 बजे थे और वो खुद दिन भर के भूखे प्यास से इतने निढाल हो रहे थे कि सोनी को डॉक्टर के हवाले करते ही बेंच पर ढह गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर हासे मशकूक अंदाज में पूछा, ये आपकी कौन है? मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, वो एक पल में सोच कर बोले। मिसिज, शी इज माई वाइफ। ओ। डॉक्टर ने जरा से होंठ सुकेड़े, फिर एक पर्चा उनके हाथ में थमा दिया। ये मेडिसिन ले आए। होश आ गया उन्हें? उन्होंने उठते हुए पूछा। नहीं। डॉक्टर वापस पलट गई तो वो जल्दी से जाकर मेडिसिन ले आए और नर्स के जरिए अंदर भिजवाकर दोबारा वहीं बैठे थे कि डॉक्टर इमरजेंसी से निकलकर बहुत तेजी से उनके पास आई थी और एक फॉर्म उन्हें थमा कर कहने लगी, ऑपरेशन नागुज़ीर है और मुझे अफ़सोस है कि आपकी मिसेज़ अब कभी माँ नहीं बन सकेंगी। आप यहाँ साइन कर दें। एक और धचका। इज़ाम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। माऊफ होते ज़हन के साथ बमुश्किल उन्होंने फॉर्म साइन करके डॉक्टर को लौटा दिया और उसके जाते ही रोशनियों से भागकर तारीक राहदारी में आ खड़े हुए, क्योंकि उनमें हौसला नहीं था दोबारा वही चीखें सुनने का। मुझे मर जाने दो। नहीं, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मुझे मर जाने दो। सबरीना, मैं हूँ ना, क्या तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए? नहीं, नहीं इज़ाम, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। ऐसा मत कहो, और देखो डॉक्टर आ रही हैं। उससे कहो मुझे ज़हर दे दे, प्लीज़, प्लीज़ इज़ाम। वो तड़प तड़प कर मिन्नतें करती हुई निढाल हो गई थी। तब डॉक्टर ने उन्हें कमरे से निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया था।
لیکن اس کی چیخیں بند نہیں ہوئی تھیں۔ مجھے مر جانے دو، مجھے مر جانے دو۔ اس نے مرنے کی ٹھان لی تھی اور وہ مر گئی۔ اظام کا خیال بھی نہیں کیا جو صرف اسے اس کی محبت کو ہی زندگی سمجھتے تھے۔ وہ ان کی زندگی میں اس روز آئی تھی جب انہوں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا، اور اس کا بھی پہلا ہی دن تھا جو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ان سے پوچھ رہی تھی، اور گو کہ انہیں معلوم نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے ادھر ادھر سے پوچھ کر پہلے اسے اس کے کلاس تک پہنچایا تھا، اس کے بعد اپنی کلاس تلاش کی تھی۔ پھر اتفاقاً سامنا ہونے پر دونوں کے مابین رسمی بات چیت ہوتے ہوئے وہ دن بھی آ گیا جب باتوں کے دوران پیریڈ نکل جانے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد تو اکثر پیریڈ میں سونے لگے تھے۔ کیا ہے اظام؟ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کروں گی۔ وہ ان کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہی تھی۔ پھر اظام کزن انجان بن گئے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیسے میری تم سے دوستی ہو گئی، اور میں نے پتہ ہے کیا عہد کیا تھا؟ اظام نے کہا تو اسے شوق سے پوچھا، کیا؟ کہ صرف اس لڑکی سے دوستی کروں گا جو چپکے سے میری خلوتوں میں آن بسے گی۔ انہوں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو وہ کچھ نروس ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب میں تمہیں اپنی تنہائی میں سوچنے لگا تھا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ اترا کر بولی تھی، لیکن میں تمہیں تنہائیوں میں نہیں سوچتی۔ پھر کسے سوچتی ہو؟ وہ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی خائف ہو گئے تھے۔ میں کبھی تنہا ہوتی ہی نہیں، وہ کہہ کر ہنسی تھی۔ کبھی تو کبھی نہیں؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ امی، ابو، میں اور وہ کزن رکی تھی، اور انہوں نے بے قراری سے پوچھا تھا، اور تم؟ اس کے ہونٹوں میں تم کے ساتھ جو مسکراہٹ دبی تھی اس سے اظام جیسے مر کے جیے تھے۔ او گاڈ، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ اور یہ صرف دوستی نہیں تھی، اس سے آگے محبتوں کے رہ گزر نے انہیں اپنی پناہوں میں لے لیا تھا۔ درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، نہ کوئی پیچیدگی۔ ادھر اظام گھر میں بڑے تھے اور ادھر وہ اکلوتی، اس لیے دونوں بہت بے پرواہی سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اس رہ گزر پر بہت دور نکل گئے تھے، اور انہیں اپنی منزل بھی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس منزل تک پہنچنا شاید ان کے نصیب میں ہی نہیں تھا جو درمیان میں فراز آ گیا تھا۔ فراز سبرینا کے ڈپارٹمنٹ میں تھا، اور اس کا شمار ان لڑکوں میں ہوتا تھا جو یونیورسٹی صرف تفریح کے لیے آتے ہیں، اور اس نے پہلے سبرینا کو اپنی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب کامیابی نہیں ہوئی تو اس نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور اپنے ہی جیسے دوسرے لڑکوں کو ساتھ ملا کر اس کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں ایک سے ایک خوبرو لڑکا موجود ہے تو پھر وہ ادھر کیوں جاتی ہے؟ ہر موڑ پر اسے روک کر کہتا تھا، باز آ جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ ہر بار سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتی تھی، لیکن اس نے اظام سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ اور پھر ایک روز جب فراز نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے آگے بڑھنے سے روکا تب وہ بہت غصے میں تھی۔ اظام کے پاس آئی تھی اور انہیں فراز کی حرکتوں سے آگاہ کیا تو ان کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ جذباتی نوجوان نہیں تھے جو فوراً جا کر فراز سے الجھ پڑتے۔ اس کے برعکس انہوں نے کسی تدبیر سے فراز کو اس کی حرکتوں سے باز رکھنے کا سوچا تھا، اور انہوں نے سبرینا سے بھی یہی کہا کہ وہ اسے الجھنے کی کوشش نہ کرے، خاموشی سے نظر انداز کرتی رہے۔ وہ خود ہی طریقے سے اسے سمجھائیں گے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یعنی اظام ابھی تدبیر ہی سوچ رہے تھے اور فراز اپنا کام دکھا گیا۔ اس روز اظام جب یونیورسٹی پہنچے تو سبرینا کی دوست رخسانہ بہت پریشان سی ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ اظام غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ان کی نظریں سبرینا کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ وہ فراز ہے نا، وہ سبرینا کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا، رخسانہ نے بتایا تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں اظام، ابھی ہم جب دونوں آ رہے تھے تو گھر کے قریب اسٹاپ پر ہی فراز پہنچ گیا اور مسلسل سبرینا سے اصرار کرنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے۔ جب سبرینا کسی طرح نہیں مانی تو وہ زبردستی۔ رخسانہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اظام وہیں سے واپس بھاگے تھے، اور پھر انہیں یاد نہیں کہ وہ کب تک بھاگتے رہے تھے۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ یہی نہیں، انہیں تو اپنا گھر بھی یاد نہیں رہا تھا جب تک انہوں نے سبرینا کو ڈھونڈ نہیں لیا تھا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ انہیں ایسے حالوں میں ملے گی تو وہ اس تک پہنچنے کی صحیح کبھی نہ کرتے اور ساری زندگی ڈھونڈتے رہتے۔ بہرحال اس کے بعد بھی وہ اسے اپنانے کو تیار تھے، لیکن وہی نہیں مانی، اور جو مرنے کی ٹھان لی تو سچ مچ مر گئی تھی۔ پھر اظام کے لیے خود کو سنبھالنا ممکن نہیں رہا تھا، دل کہیں کسی طور بہلتا ہی نہیں تھا۔ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلتے اور اس کی قبر پر جا بیٹھتے، پھر خواہ تپتی دھوپ ہو انہیں کچھ احساس نہیں ہوتا تھا، نہ دن گزرنے کا پتہ چلتا تھا۔ اس کی قبر کی کچی مٹی پر انگلیوں سے جانے کیا لکھتے، مٹاتے پھر لکھتے، لیکن دل کو یہاں بھی قرار نہیں تھا۔ اس روز بھی انہیں صبح سے رات ہو گئی تھی۔ ان کی روح میں اترا سناٹا قبرستان کے ہولناک سناٹے سے سوا تھا، جبھی کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا۔ یوں بیٹھے تھے جیسے دنیا بس اتنی سی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں، جب اچانک کب سے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تب ایک پل کو ان کے بدن میں سنسناہٹ ہوئی تھی، پھر گردن موڑ کر دیکھا تو ہاتھ میں لالٹین لیے سفید براق جیسا آدمی پوچھ رہا تھا، کیوں میاں، تمہارا گھر بار نہیں ہے؟ وہ کچھ نہیں بولے تھے، بس نظریں اس نورانی چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ یہاں کون ہے تمہارا؟ اس شخص نے پوچھا تو انہوں نے قبر کے سرہانے یوں ہاتھ رکھا تھا جیسے کہہ رہے ہوں اسے مت چھیڑو۔
بتاؤ کون ہے؟ بہت شفقت سے پوچھا گیا۔ تب وہ شکستگی سے بولے تھے، محبت، میری محبت۔ نادان، مٹی سے محبت کرتے ہو؟ یہ مٹی نہیں ہے۔ مٹی ہی ہے، ہم سب مٹی ہیں، میں، تم سب، ہم سب کو مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سن لو کہ فانی چیزوں سے لگاؤ کے عوض ہمیں صرف دکھ درد ہی مل سکتا ہے۔ اٹھو اور کسی ایسے دوست کو جسے کبھی موت نہ آئے، تب تمہارے غم کا مداوع کم ہو جائے گا۔ کون ایسا کون ہے؟ اذام کے چہرے پر معصوم حیرانی اتر آئی تھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس شخص نے ہاتھ بڑھایا جسے بے خودی کے عالم میں تھام کر اذام اس کے ساتھ چل پڑے تھے، اور جب اس کے حجرے میں داخل ہوئے تو حیرت سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے ان کی نظریں دیوار پر لکھی تحریر پر جم گئیں۔ اے میرے اللہ، اگر تو قرب الہی کا متمنی ہے تو ذرا سنبھل کر چل۔ حق کے تعالیٰ تک رسائی کے لیے کائنات کا ہر ذرہ ایک دروازہ ہے، اور ہر دروازے کا ایک الگ راستہ ہے جو تیرے پراسرار وجود خود شناسی کے لیے ہر کسی کو 100 زندگیاں گزارنی ہوں گی، لیکن خدا شناسی اپنی کوشش کرنے میں بلکہ صرف اسی کے فضل و کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا تو اذام نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھاؤ گے؟ دل نہیں چاہتا، اذام بے بسی سے بولے۔ دل کیا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں، میرے اختیار میں نہیں، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، کہیں ٹھہرتا نہیں۔ ٹھہر جائے گا، جاؤ دروازے کے پاس نل ہے، وضو کر کے آؤ۔ اس نے کہا تو کتنی دیر بعد اذام بادل و خاصہ اٹھے تھے، لیکن جب وضو کر کے آئے تو سیدھے صف میں بچھی جائے نماز پر کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی، تو پھر ہر سجدہ ان پر ایک نئی دنیا کے دروا کر رہا تھا۔ جانے کیسی روشنی تھی جو غفلت کے اندھیروں پر حاوی ہو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ دل کا رنگ بدلا تھا کہ فنا کا تصور باقی نہیں رہا تھا، اور وہ جسے فنا نہیں، اس کے لگن اور جستجو نے دل میں آگ لگا دی تھی۔ میرے اللہ، میرے رب، مجھے تھام لے۔ وہ آخر میں سجدے میں گڑ گڑا رہے تھے۔ الہی، اس کے دل کو دنیاوی غموں سے بے نیاز کر کے اپنے نور سے منور کر دے۔ ادھر چٹائی پر بیٹھے اس شخص نے ان کے لیے دعا کی تھی جو بارگاہ عزی میں یوں مقبول ہوئی۔ پھر نظام کو کسی بات کا ہوش نہیں رہا، گھر بار، رشتے ناطے سب بھول گئے، بس صرف ایک راستہ رہ گیا تھا، وہ جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ راہ حق ہر کس و ناقص کے لیے کھلی نہیں ہوتی، صرف نیک لوگ ہی اس کو پا سکتے ہیں۔ اس پر اطمینان، سکون اور صدق دل سے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تم اپنا مال و متاع جلا کر اس کی راکھ بن جاؤ، جب تک تم دنیا کی ایک ایک چیز کو جلا نہیں دو گے تمہیں اس سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ جب دنیا کے قید خانے میں تمہیں زیادہ دن قیام نہیں کرنا تو پھر ابھی سے دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، کیونکہ بوقت نزاع دنیا کی کوئی چیز تمہیں موت کے چنگل سے بچا نہیں سکے گی۔ اس راہ پر سفر کرنے کے لیے خود سے مخلص ہونا پڑتا ہے، اور خود سے سچا ہونا اس سے کہیں زیادہ دشوار کام ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ اور پورے 2 سال اذام اس حجرے میں آتے تھے، اور جب اس راہ پر ان کے قدم مضبوطی سے جم گئے تب اس شخص نے ان سے کہا تھا، اب تم گھر جاؤ اور اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دیگر عزیز رشتہ داروں کے حقوق اس طرح ادا کرو جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کبھی اپنی کسی بات، کسی عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، وہ عاجزی و انکساری کو پسند کرتا ہے۔ اسے شعار بنا لو، یہ دنیا بہت بری ہے، لیکن حق کے تعالیٰ نے جب تک تمہاری زندگی لکھی ہے تمہیں یہاں رہنا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ اس دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر کے تم تاحیات اس حجرے میں بیٹھے رہو، بلکہ اس غلاظت بھری دنیا میں رہ کر تمہیں اپنا دامن بچائے رکھنا ہے، تب تو تم درجہ کمال کو پہنچو گے۔ بے شک یہ اللہ ہی کے کام ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری زندگی اس کے سامنے پیشانی رگڑتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کی میں سے نجات حاصل نہیں کرتے۔ کبھی میں نہ کہنا، اسی میں ابلیسیت کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ جب بندہ سچی نیت سے فرما برداری کرتا ہے تو اس کا ہر عمل حکم الہی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ خدا کا غلام نہیں ہو سکتا جو اپنے کاموں کے بارے میں ڈینگے مارتا پھرے۔ سچا غلام مشکل وقت میں پرکھا جاتا ہے، لہٰذا امتحان میں پورے اترو۔ تمہاری ہر بات، ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنے دل اور ذہن کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا۔ خدا تم پر مہربان ہے، تم اس کی مخلوق پر مہربانی اور احسان کرو، لیکن کبھی چرچا نہ کرنا۔ جاؤ، خدا حافظ۔ اور یوں عشق مجازی سے عشق حقیقی کی کٹھن ترین مسافتیں طے کر کے اذام گھر لوٹے تو سبرینا کا خیال دل کے کسی نہا خانے میں جا چھپا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ اس تمام عرصے میں وہ انہیں کبھی یاد ہی نہیں آئی ہو۔ کبھی کبھی اس کا خیال آتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بے چین ہو جاتے تھے۔
اور آج جب سونی کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل صرف دل ہی نہیں، روح بھی تڑپ رہی تھی۔ پھر بھی وہ اسے اپنے لیے خدا کی طرف سے کسی امتحان پر محمول کرتے ہوئے اس میں پورا اترنے کی دعا کر رہے تھے۔ فجر کی نماز انہوں نے اسی راہداری میں پڑھی تھی، اس کے بعد بھی وہیں بیٹھے تھے جب نرس ان کے پاس آ کر بولی تھی، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ بہت خاموشی سے سر جھکائے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے، اور جب سونی پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں دھندلا گئیں، جو اذیتوں کے پلے صراط سے گزر کر چھت کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس پار دور آسمانوں میں کسی سے سوال کر رہی ہو۔ پھر مایوس ہو کر انہیں دیکھنے لگی تو انہوں نے فوراً بڑھ کر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا اور دھیرے دھیرے کہنے لگے، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہیں پتہ ہے جب تم بولتی ہو تو چڑیاں چہچہانا بھول جاتی ہیں، تمہاری سادگی، تمہاری معصومیت یقیناً اللہ کو بہت پسند ہے، اور پتہ ہے اللہ جب کسی پر مہربان ہونا چاہتا ہے تو پہلے اسے کڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، جو ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اسے پھر وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تم اس کی دوست بنو گی نا؟ سونی کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو کر کناروں سے چھلک گئیں تو وہ مزید ضبط نہیں کر سکے اور اس کا ہاتھ تھپک کر باہر نکل آئے تھے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئے تو مامی جی ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے؟ رات بھر پریشان رہی، اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو گئے ہو؟ سوری اماں، بس اچانک آفس کے کام سے حیدرآباد جانا پڑا، انہوں نے مصلحتاً جھوٹ بولا۔ فون نہیں کر سکتے تھے؟ مامی جی بہت ناراض لگ رہی تھی۔ کیا تھا رات میں، لیکن درمیان میں لائنیں ڈسٹرب تھیں، وہ کہہ کر فوراً بات بدل گئے۔ اسما سے کہیے جلدی ناشتہ بنائے، مجھے ابھی پھر جانا ہے۔ اتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، سوئے نہیں رات میں؟ سفر کی تھکان ہے، نہانے سے دور ہو جائے گی، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ کمرے سے نکلے تو اسما برآمدے ہی میں تخت پر ناشتہ رکھ چکی تھی۔ وہ فوراً بیٹھ کر ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ کیا پھر حیدرآباد جاؤ گے؟ مامی جی ان کی اجلت دیکھ کر پوچھنے لگی ہیں۔ وہ چونک کر بولے، نہیں ابھی تو یہیں آفس جاؤں گا۔ بھائی کل سے رابعہ کتنے فون کر چکی ہے، کہہ رہی تھی آپ جیسے ہی آئیں اسے فون کر لیں۔ اسما نے کہا تو انہوں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بہت پریشان لگ رہی تھی، فائقہ کی کوئی اطلاع نہیں ملی؟ مامی جی نے پوچھا تو وہ گرم چائے حلق سے اتار کر بولے، فائقہ خیریت سے ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ مامی جی اور اسما بھی پوری جان سے متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ اس کا فون آیا تھا ادھر پھپھو کے ہاں، لیکن پھپھا جان نے زیادہ بات نہیں کی، نہ کسی کو کرنے دی، وہ اپنا گول کر گئے۔ کیوں؟ بس ناراض ہیں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اسما نے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھا۔ نہیں اچھا اماں، میں چلتا ہوں، ہو سکتا ہے آج بھی دیر ہو جائے، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ وہ کہہ رہے تھے تبھی رابعہ آ گئی تو اسے دیکھ کر وہ جزبز ہونے لگے۔ السلام علیکم۔ رابعہ سلام کے ساتھ ہی انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ کچھ جھنجھلا کر بولے، تم آرام سے گھر نہیں بیٹھ سکتی، ہاں وہاں پریشان کرنے آ جاتی ہو؟ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مامی جی نے انہیں ٹوکا، پھر رابعہ سے بولی، آؤ بیٹھو بیٹی۔ بس مامی جی میں آفس جا رہی ہوں، چلے نظام بھائی مجھے راستے میں اتار دیجیے گا۔ رابعہ مامی جی سے کہہ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا اماں میں چلتا ہوں۔ وہ بادل نخواستہ رابعہ کو چلنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئے۔ میں کل سے فون کر کے تھک گئی ہوں، رابعہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ ہاں ابھی اسما بتا رہی تھی، انہوں نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگی، کچھ پتہ چلا؟ ہاں میں اسے لے آیا ہوں، انہوں نے بظاہر سرسری انداز میں کہا۔ کہاں کہاں ہے وہ؟ رابعہ نے بےتابی سے ان کا بازو ہلایا تو وہ ناگواری سے بولے، اس طرح کرو گی تو نہیں بتاؤں گا۔ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتائیں کہاں ہے وہ، ٹھیک تو ہے نا؟ رابعہ آپ کہاں صبر کر سکتی تھی؟ نہیں، وہ ہونٹ بھیج گئے اور رابعہ مزید پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے بتائیں نا نظام بھائی۔ بس خاموش رہو اور اس کے سامنے بھی تحمل سے کام لینا، انہوں نے اسے ٹوکا تو رابعہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنے آپ کہنے لگی، ابھی آفس جاتے ہوئے ابو کہہ رہے تھے کہ آج سونی کو بلا لو، اس کے بغیر گھر سونا لگتا ہے۔ اس پر امی جتنی پریشان ہوئی میں بتا نہیں سکتی۔ نظام سن رہے تھے لیکن کچھ بولے نہیں، اور جب کلینک کے سامنے گاڑی روکی تب بھی اسی خاموشی سے اتر کر آگے بڑھ گئے۔ نظام بھائی، رابعہ تیز تیز قدموں سے ان کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کوئی سیریس بات تو نہیں ہے؟ ابھی خود دیکھ لینا، اور خدا کے لیے اس سے کوئی سوال نہ کرنا، انہوں نے عاجز آ کر کہا تو رابعہ کچھ ٹھٹک کر اپنے آپ قیاس کرنے لگی، اور جب دونوں راہداری سے آگے کوریڈورز میں داخل ہوئے تو سامنے سے آتی نرس نظام کو دیکھتے ہی کہنے لگی، آپ کی مسز مسلسل روئے جا رہی ہیں، کہیں آپ نے انہیں بتا تو نہیں دیا کہ وہ؟ نہیں، انہوں نے نرس کی بات پوری نہیں ہونے دی اور پوچھنے لگے، کہاں شفٹ کیا ہے انہیں؟ ادھر اسپیشل وارڈ میں، نرس نے اشارے سے بتایا تو وہ فوراً اسی طرف بڑھ گئے، لیکن پھر دروازے کے پاس رک کر رابعہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ بھی آئیے، آپ کی مسز انتظار کر رہی ہوگی، رابعہ چبھتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اندر چلی گئی تو وہ کچھ دیر دروازے کے پاس ہی کھڑے رہے، لیکن جب سونی کی سسکیاں باہر تک سنائی دینے لگی تب کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے رابعہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بجائے اسے تسلی دینے کے خود بھی ساتھ شروع ہو گئی، بند کرو یہ رونا دھونا۔
آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں؟ رابعہ نے شاکی ہو کر کہا۔ شکر کرو زندہ بچ گئی، ورنہ تم نے… وہ اسے الزام دیتے دیتے رہ گئے، پھر پلٹ کر بہت نرمی سے سونی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولے، اب اگر تم روئی تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ سونی نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ انہوں نے پوچھا، پھر خود ہی رابعہ سے کہنے لگے، میں اس کے لیے کچھ کھانے کو لا دیتا ہوں، تمہیں شام تک یہیں رہنا پڑے گا، میں آفس جاؤں گا، پھر شام میں پھوپھا جان کے پاس سے ہوتا ہوا یہاں آؤں گا، تب تم گھر جانا۔ ہاں، ابو کو آپ ہی سمجھا دیجیے گا، ورنہ وہ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے، رابعہ نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں اسے لے جاؤں گا، اور دیکھو اب تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، الٹے سیدھے سوال کر کے اسے پریشان نہیں کرنا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہی کمرے سے نکل گئے تھے۔ رابعہ اتنی نادان نہیں تھی کہ اسی وقت سونی سے اس واقعے کی پوری تفصیل پوچھنے بیٹھ جاتی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے ادھر ادھر کی باتوں میں بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ باجی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سونی نے اپنی ازلی معصومیت سے کہا تو وہ گزن انجان بن گئی۔ کس سے؟ گھر جانے سے، ابو تو مجھے مار ڈالیں گے۔ سونی گھر جانے کے خیال سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیوں مار ڈالیں گے؟ تم سے تو وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، رابعہ نے اس کی ٹھوڑی چھو کر کہا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، تم اپنے دل اور ذہن پر بوجھ مت ڈالو، اور ابو کو کچھ پتہ نہیں ہے، انہیں ہم نے یہی بتایا ہے کہ تم ماموں جی کے گھر ہو، اور تم نے بھی یہی ظاہر کرنا ہے، سمجھی؟ اس نے نرمی سے کہا تو سونی پوچھنے لگی، اور امی؟ امی بھی تم سے کچھ نہیں پوچھیں گی، تم اطمینان سے ہو جاؤ، بلکہ اب سو جاؤ، نیند تمہارے لیے بہت ضروری ہے، رابعہ نے اس کا گال تھپک کر کہا تو اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر ایک دم گھبرا کر پوچھنے لگی، باجی آپ کہیں جائیں گی تو نہیں؟ نہیں، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیا، اور جب تک وہ سو نہیں گئی اسی طرح بیٹھی رہی، پھر بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ تکیے پر رکھ کر اسی احتیاط سے کمرے سے نکل آئی، اور کاؤنٹر پر کھڑی نرس کے پاس جا کر پوچھنے لگی، سنو، میری بہن کو چھٹی کب ملے گی؟ کہاں ہے تمہاری بہن؟ وہ ادھر اسپیشل روم میں، اسے بتایا تو نرس لالمی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا۔ اچھا، کوئی سیریس بات تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا تو نرس چند ثانیے اسے دیکھنے کے بعد پوچھنے لگی، وہ تمہاری بہن ہے؟ ہاں۔ کتنا عرصہ ہوا اس کی شادی کو؟ شادی؟ اس نے پہلے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر فوراً سنبھل کر بولی تھی، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہی کوئی 4-5 مہینے ہوئے ہیں۔ اوہ، پھر تو بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، نرس نے افسوس سے کہا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ میرے اللہ! اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ تم نے اسے ابھی بتانا نہیں، اس کی حالت نازک ہے، کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، نرس نے کہا تو اسے دکھ سے سوچا، اس معصوم کو تو ابھی ممتا کا ادراک نہیں ہے، کہاں اسے محرومی۔ ڈاکٹر صاحبہ 2 بجے آئیں گی، نرس نے اس کی خاموشی سے جانے کیا سمجھ کر بتایا تو وہ ذرا سا اس بات میں سر ہلا کر واپس پلٹ آئی اور پہلے کمرے میں جھانک کر سونی کو دیکھا، پھر بیرونی کوریڈور میں آ گئی اور موبائل پر گھر کا نمبر پش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد امی کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز آئی تھی، ہیلو امی، آپ رو رہی ہیں؟ اسے ٹوکا تو اس کی آواز سن کر امی مزید رونے لگی۔ روئی نہیں، سونی مل گئی ہے، اسے بتایا تو امی بے قابو ہو گئی۔ سونی مل گئی؟ کہاں ہے؟ میرے ساتھ ہے، میری بات کرواؤ، میری بچی خیریت سے ہے نا؟ جی، لیکن ابھی بات نہیں کر سکتی، بہت ڈری ہوئی ہے، آپ کو تو پتا ہے وہ کتنی ڈرپوک ہے، بس آپ اطمینان سے ہو جائیں۔ اور ہاں، اعظام بھائی کہہ رہے تھے ابھی وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، میرا مطلب ہے 2-4 دن انہی کے گھر رہے گی، وہ سوچ کر جلدی جلدی بول رہی تھی۔ اور تمہارے ابو؟ وہ تو کہہ رہے تھے آج اگر سونی نہیں آئی تو وہ خود ہی جا کر اسے لے آئیں گے۔ امی نے اعظام کا سن کر کیوں کا سوال اٹھانے کے بجائے ابو کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ فکر نہیں کریں، اعظام بھائی شام میں آئیں گے تو وہ خود ہی ابو سے بات کر لیں گے، میرا خیال ہے ابو انہیں منع نہیں کریں گے۔ سونی ٹھیک ہے نا؟ امی نے پھر تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بس دعا کریں، میرا مطلب ہے شکر کریں۔ شکر ہے اللہ کا، میری بچی خیریت سے گھر آ جائے، بہت شکرانے کے نفل پڑھوں گی، امی نے کہا تو اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر کچھ سوچ کر توصیف عالم کے نمبر ڈائل کیے تو وہ اپنے موبائل پر اس کا نمبر دیکھ کر بولا تھا، کہاں ہو یار، بس جہاں بھی ہو فوراً آ جاؤ۔ سوری توصیف، ابھی نہیں آ سکتی، اسے معذرت کی تو وہ پوچھنے لگا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اچھا، کل تم ضرور آنا، بے شک شوٹنگ نہ کرنا لیکن آنا ضرور، ورنہ میں تمہیں خود لینے پہنچ جاؤں گا، توصیف نے کہا تو وہ بے دلی سے بولی، نہیں میں آ جاؤں گی، اور میرے لائق کوئی خدمت، تھینکس یو اینڈ گڈ بائے۔ اس نے موبائل بند کر دیا اور سست قدموں سے واپس کمرے میں آ گئی جہاں سونی بے خبر سو رہی تھی۔ اماں میرے پاس بیٹھو، راہل نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر کہنے لگا، آپ کو پتا ہے الشپا کا رزلٹ آنے والا ہے؟ ہاں بتا تو رہی تھی، اماں نے کہا تو وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ کون سا وعدہ؟ اماں نے پوچھا، لیکن پھر اس کا چہرہ دیکھتے ہی ٹھٹک کر بولی، نہیں مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔
اماں خدا کے واسطے ایسا مت کرو، اس نے عاجزی سے کہا۔ دیکھو راہیل، ہم یہاں خوش ہیں نا؟ اماں نے اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا، نہیں میں خوش نہیں ہوں۔ کیوں تو خوش نہیں ہے؟ کیا کمی ہے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ بڑی بات ہے کہ بڑی بات کہ ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ آپ سوتی ہوں گی چین کی نیند، میں کبھی نہیں سویا۔ میں چین کی نیند اس روز سوؤں گا جب… الشبا کے چیخنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتا، الشبا بھاگتی ہوئی دروازے میں آ کر بولی، اماں بارش بہت تیز ہو رہی ہے، میں باجی کے ساتھ چھت پر چلی جاؤں؟ ہاں جا، دفع ہو۔ وہ اس کی مداخلت سے چڑ کر دھاڑا تو الشبا بسور کر بولی، ڈانٹتے کیوں ہو؟ اچھا جا، بچے کو نہ لے جانا، ادھر میرے پاس لے آ، اماں نے کہا تو الشبا بھاگ کر بچے کو اٹھا لائی اور اماں کی گود میں ڈال کر اسی تیزی سے بھاگ گئی تو اماں جان بوجھ کر بچے سے باتیں کرنے میں لگ گئیں۔ وہ کچھ دیر خود پر ضبط کیے انہیں دیکھتا رہا، پھر آخر جھنجھلا کر بولا، اماں بس کرو، یہ آپ کی کوئی بات نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ دیکھ کیسے ہنس رہا ہے۔ اماں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو وہ ان کا بازو ہلا کر بولا، اچھا بس، اب آپ میری بات سنو۔ ہاں کیا بات ہے؟ اماں نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا تو وہ مزید عاجز آ کر کہنے لگا، آپ کیوں ایسے کرتی ہو؟ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ میں اب بچہ نہیں ہوں، اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دو۔ نہیں، مجھے تیرا بڑا سہارا ہے، اللہ نہ کرے تجھے کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں کوئی بندوق تلوار سے جنگ لڑنے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا، کیوں ضد کرتا ہے؟ یہ ضد نہیں ہے اماں، برسوں سے میرے اندر الاؤ دہک رہا ہے، یہ ایسے سرد نہیں ہوگا، آپ مان لو ورنہ اس الاؤ میں خود جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتا ہے، بس چپ ہو جا۔ چپ ہو گیا نا تو پھر کبھی نہیں بولوں گا، ہمیشہ کے لیے چپ ہو جاؤں گا، وہ کہتا ہوا اٹھ کر تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ راہل راہل اماں پکار رہی تھیں، لیکن وہ رکا نہیں، چھاجوں برستے می میں گھر سے ہی نکل آیا تھا۔ گرمیوں کی بارش تھی اور بچے بڑے بھی سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے گرمی بھی تو بلا کی پڑ رہی تھی، اور گرمی سے اکتائے ہوئے لوگوں کی جیسے عید ہو گئی تھی۔ وہ اگر اماں سے الجھ کر نہ آتا تو اس وقت وہ بھی بہت انجوائے کرتا، لیکن اب اپنے آپ سے لڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ راستے میں کتنے لوگوں نے ادھر اسے پکارا، لیکن وہ سن کر بھی نہیں رکا اور اپنے کلینک سے باہر رکھے بینچ پر جا بیٹھا تھا۔ اور ادھر گھر میں اماں جلے پیر کی بلی کی مانند چکراتی پھر رہی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ ہمیشہ نرمی اور لجاجت سے کہا تھا، اماں مان جاؤ، اماں مان جاؤ، اور جو اماں ڈانٹ دیتی تو خاموش ہو جاتا تھا۔ لیکن آج پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، اماں اس کی باتیں سوچ سوچ کر ہول رہی تھیں۔ پھر گھبرا کر الشبا کو پکارنے لگی تو وہ سینے میں آ کر بولی، کیا ہے اماں؟ تیرا دل نہیں بھرا؟ ابھی چل نیچے آ، اماں نے ڈانٹ کر کہا۔ اماں بارش رک گئی، بارش چل آ کر کچھ کھانے کو بنا، ابھی تو کھانا کھایا تھا، الشبا نے احتجاج کیا۔ پکوڑے بنا دے، اور راہل میٹھی کچوری شوق سے کھاتا ہے، اماں کو روٹھے بیٹے کا خیال تھا۔ الشبا نے گردن موڑ کر فائقہ کی بات سنی، پھر اماں سے بولی، اماں باجی پوچھ رہی ہیں کاکا سو گیا؟ ہاں سو گیا باجی، وہ فائقہ کو بتا کر نیچے آ گئی اور جلدی سے کپڑے بدل کر کچن میں جا گھسی۔ کوئی گھنٹہ بھر برسنے کے بعد بارش تھم گئی، تب وہ گھر لوٹا تو اماں جو اس وقت سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھیں، اسے دیکھتے ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے بظاہر انجان سی بن گئی۔ وہ کچھ دیر اماں کے متوجہ ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ وہ اسے پوچھیں گی کہاں چلا گیا تھا، پھر مایوس ہو کر خود ہی پوچھنے لگا، الشبا کہاں ہے؟ باورچی خانے میں۔ اماں نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تو وہ جھنجھلاتا ہوا کچن میں آ گیا۔ پکوڑے اور میٹھی کچوری الشبا نے اپنی مصروفیت ترک کیے بغیر بتایا۔ اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ اس سے فائقہ اور بچے کا پوچھا۔ چھوٹا سو رہا ہے اور باجی اوپر چھت پر بیٹھی ہے۔ اکیلی؟ ہاں، کہہ رہی تھی کہ کچھ دیر یہیں بیٹھوں گی، بہت خوش ہو رہی تھی۔ کراچی میں بارش نہیں ہوتی، الشبا نے فائقہ کا بتا کر پوچھا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ چلے گی کراچی؟ ایسے ہی کہتے رہتے ہو، لے تو جاتے نہیں۔ میں ابھی لے جانے کو تیار ہوں، تو اماں سے پوچھ لے، وہی نہیں مانتی، اسے کہا، پھر خود ہی سر جھٹک کر بولا، خیر چھوڑو، یہ بتاؤ پکوڑے کب بنیں گے؟ بس ابھی۔ اچھا میں چھت پر جا رہا ہوں، وہیں لے آنا، اس نے کہا، پھر کنکریوں سے اماں کو دیکھتا ہوا زینہ چڑھایا اور چھت پر پہلے قدم پر ہی وہ رک گیا تھا۔ سامنے چھجے کے نیچے بیٹھی وہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یقیناً کوئی دلکش خیال تھا جس نے اس کے چہرے کی دلکشی میں اضافہ کر دیا تھا، یا جیسے شاید بارش نے ساری فضا کو نکھار دیا تھا، وہ بھی نکھر گئی تھی۔ راہل نے پہلے دبے پاؤں جا کر اسے چونکانے کا سوچا، لیکن پھر ذرا سا کھانسا تو وہ بغیر چونکے کس انداز سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے وہ سمجھ گیا اس کا ذہن ابھی بھی کہیں اور ہے۔ السلام علیکم، وہ اس کے قریب جا کر بولا، تب وہ چونک کر ذرا سا مسکرائی۔ کیا سوچ رہی تھی؟
وہ بڑے آرام سے اس کے سامنے گیلے فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ شکر ہے موسم خوشگوار ہوا۔ وہ اس کی بات انسنی کر گئی، پھر پوچھنے لگی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہیں نہیں، یہی تھا۔ ارشبا بتا رہی تھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ الٹا اسے پوچھ کر مسکرایا بھی، پھر بھی اسے ٹوک دیا، روٹھے روٹھے لگ رہے ہو۔ مجھے کس سے روٹنا ہے؟ اسے دونوں ہاتھ پیچھے فرش پر جما دیے اور گردن اٹھا کر آسمان دیکھنے لگا۔ کوئی تو ہوگی، وہ معنی خیز انداز میں پوچھ کر بغور اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، بڑا سادہ سا انداز تھا۔ میں نہیں مانتی، اسے کہا تو وہ گردن نیچے گرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطری جذبہ ہے، ہر شخص پر ایک عمر ایسی آتی ہے جب میں اس عمر سے آگے نکل آیا ہوں۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا تو وہ بھی بولی، چلو تو جب اس عمر میں تھے تب کی بات چھوڑو، ابھی کی بات کرو۔ تم بتاؤ، ابھی میرے آنے سے پہلے کیا سوچ رہی تھی؟ میں شاعری کو سوچ رہی تھی۔ اسے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا، کب تک تم اسے سوچتی رہو گی؟ جب تک سانس ہے، وہ کہہ کر کچھ انجان سے بن گئی۔ اور تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ پوچھنے سے باز نہیں رہ سکا۔ اپنے بارے میں کیا سوچوں؟ وہ اس کا مطلب سمجھ کر بے دلی سے بولی تھی، یہی کہ اتنی لمبی عمر تنہا نہیں کر سکتی۔ میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن جس کے نصیب میں لمبی عمر تنہا کاٹنا لکھا ہو وہ کیا کرے؟ نصیب میں وہی لکھا جاتا ہے جو انسان خلوص اور نیک نیتی سے سوچتا اور چاہتا ہے۔ اور اگر میں سوچوں اور چاہوں کہ مجھے شاعری دوبارہ مل جائے تو کیا مل جائے گا؟ وہ نہیں، اس جیسا تو مل سکتا ہے۔ نہیں، اس جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی طرف سے بات ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بے اختیار اس کی کلائی تھام کر بولا، مانتا ہوں اس جیسا کوئی نہیں، لیکن دنیا میں ابھی اچھے لوگ موجود ہیں، جبھی تو دنیا قائم ہے۔ وہ جو اس کی ہر بات کا جواب دیے جا رہی تھی تو ابھی بھی لاجواب تو نہیں ہوئی تھی، بس اس کی بے اختیار حرکت پر گنگ ہو گئی تھی۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ راہل نے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا، یا شاید چھتوں پر ٹھہرے پانی کی وجہ سے پنکھے کی ہوا ٹھنڈی لگ رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا سکون سے سو جائے، لیکن نیند آ کے نہیں دے رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر بدن بھی دکھنے لگا تھا۔ آخر تھک کر اسے بستر چھوڑ دیا اور کچھ دیر مدھم روشنی میں اماں کو دیکھتی رہی، پھر بچے کی طرف سے اطمینان کر کے بہت احتیاط سے کمرے سے نکل آئی۔ ابھی بھی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس نے برآمدے سے باہر بازو پھیلا کر چند قطرے ہتھیلی پر محسوس کیے، پھر بے آواز قدموں سے چلتی چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں جا کر ارشبا کو دیکھنے لگی کہ شاید وہ جاگ رہی ہو، لیکن وہ صوفے پر بے خبر پڑی تھی۔ وہ انہی قدموں پلٹ کر برآمدے میں آ گئی۔ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت تھی۔ دل اور ذہن پر کوئی بوجھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی سوچ، بس خالی 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 سا لگ رہا تھا۔ میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں؟ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اپنا تجزیہ کرنے لگی تھی۔ سارے احساسات جیسے مردہ ہو گئے تھے۔ کسی بات کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، نہ سنگینی کا، اور کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے میں ہمیشہ سے یہیں اسی گھر میں ہوں۔ گزرے ماہوں سال سب خواب تھے، اور کبھی یہ سب خواب لگتا ہے۔ آگے کا سوچنا چاہوں تو ذہن بالکل خالی ہو جاتا ہے، اور دل کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، جس کا تھا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ یہی سچ ہے، ورنہ کہیں تو کوئی احساس ملتا، کوئی امنگ جاگتی، کچھ بھی نہیں۔ کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں راہل کے انداز بدل رہے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بولنے لگی ہیں، اور میں کسی ڈر، کسی خوف سے نظر انداز نہیں کر رہی، بلکہ مجھے سب بے معنی سا لگتا ہے۔ جیسے شام میں اس سے بے اختیار میری کلائی تھامی تو میں اس کی جسارت پر بس حیران ہوئی تھی، اور کوئی احساس نہیں جاگا، اچھا برا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ وہ ایک تسلسل سے سوچتے ہوئے گرد و پیش کا ہوش بھلائے بیٹھی تھی۔ ادھر بارش نے پھر زور پکڑ لیا تھا، اور اندر شاید اس کا بچہ بھی رویا تھا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب اماں نے آ کر اس کا کندھا ہلایا تب وہ چونکنے کے ساتھ اپنی بے خبری پر شرمندہ سی ہو کر بولی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی جب ہی یہاں آ بیٹھی۔ بیٹھنے کو منع نہیں ہے بیٹی، جہاں دل چاہے بیٹھ، تیرا اپنا گھر ہے۔ پر اماں جانے کیا کہتے کہتے خاموش ہو گئیں۔ سوری اماں، مجھے شاید اس وقت، وہ کہہ کر اٹھنے لگی کہ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اندھیرے میں اس کا چہرہ چھو کر پوچھنے لگی، تو رو تو نہیں رہی؟ نہیں اماں۔ پریشان ہے؟ گھر والے یاد آتے ہیں؟ اماں نے جس محبت سے پوچھا، اس سے وہ نہ روتی بھی تو رو پڑی، اور خود کو روکتے روکتے بھی ان کے سینے سے لگ گئی۔ پگلی اماں اس کی پیٹھ سہلانے لگی تو وہ شدت سے رونے لگی۔ اچانک باہوں کا سہارا جو میسر آ گیا تھا، جبکہ اماں پریشان ہو گئی تھیں اور اسے چپ کرانے کے ساتھ ساتھ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھیں۔ اس کے رونے اور اماں کے بولنے کی آواز سے ہی راہل کی آنکھ کھلی تھی، اور کچھ دیر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اٹھ کر برآمدے میں آتے ہی لائٹ آن کر دی تو اماں اسے دیکھ کر بگڑنے لگی۔ پہلے پکار نہیں سکتا تھا؟ ایسے چپ چپاتے چلا آیا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ پتہ نہیں، شاید اس کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے، اماں نے خود سے سمجھ کر کہا تو وہ پوچھنے لگا، کون سا گھر؟ کوئی گھر نہیں، وہ بول پڑی، مجھے کوئی گھر یاد نہیں آ رہا۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی اس لیے، وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔
کیا بچوں جیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، سب سو گئے اور میں اکیلی پڑی جاگ رہی تھی، آخر تک کر یہاں آ بیٹھی تو اماں بھی اٹھ کر چلی آئیں۔ یہ اچھا طریقہ ہے، خود کو نیند نہیں آ رہی تو سب کو اٹھا دیا۔ اماں آئندہ اس کے سونے کے بعد سونا، اور تم رونا بند کرو، میں ٹیبلٹ دیتا ہوں، 2 منٹ میں سلا دے گی۔ وہ کہہ کر جانے لگا تو وہ فوراً بولی، نہیں میں کوئی ٹیبلٹ نہیں لوں گی۔ کیوں؟ بس نہیں، چلیں اماں ہم سوتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، گولی لے لے بیٹی، نہیں تو پھر جاگتی رہے گی۔ اماں نے جمائی لیتے ہوئے کہا، رہنے دو اماں، آپ جاؤ سو جاؤ، خواہ اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر چلا گیا تو وہ بھی اماں کے ساتھ کمرے میں آ گئی اور اپنی جگہ پر لیٹ کر انہیں دیکھنے لگی، جن کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھی پھر بھی سو نہیں رہی تھی۔ سو جاؤ اماں، اس سے کہا تو وہ زبردستی آنکھیں کھول کر بولی، تجھے نیند آئے گی تب سوں گی، اور اگر مجھے ساری رات نیند آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھی رہیں گی؟ اس سے کہا تو اماں جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئیں اور کچھ ہی دیر میں ان کے خراٹے بھی گونجنے لگے تھے۔ تیسرے دن جب اظام سونی کو اپنے گھر لے گئے تب رابعہ امی کو ماموں جی کے گھر لے آئی تھی، گو کہ اسے امی کو سونی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہتی رہی تھی کہ وہ ڈری سہمی ہوئی ہے، بس باقی سب ٹھیک ہے، اور امی نے اس کا یقین بھی کر لیا تھا، لیکن سونی کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ان کی اس بیٹی کے نصیب پر بھی سیاہی پھر گئی ہے، اور خود پر بہت ضبط کرتے ہوئے اس کا زرد چہرہ ہاتھوں میں لے کر وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دکھ سے بولی، تو مر جاتی تو میں سب کے سامنے رو سکتی تھی، اب تو چھپ کر بھی۔ ان کی آواز حلق ہی میں اٹک گئی اور اگلے پل وہ اسے سینے میں بھیج کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی رابعہ نے انہیں کندھوں سے تھام کر الگ کرنا چاہا، لیکن نظام نے اشارے سے اسے روک دیا۔ تبھی مامی جی اور اسما بھی بھاگی آئی تھیں۔ ارے رونے کی کیا بات ہے، شکر کرو جان بچ گئی۔ مامی جی امی کو تسلی دینے لگیں، کیونکہ نظام نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ سونی کو لا رہے تھے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے سونی سہمی ہوئی ہے، جبھی وہ اسی حساب سے بول رہی تھی۔ بس کریں امی، مت اسے پریشان کریں، اظام بھائی آپ ہی انہیں سمجھائیں۔ اظام نے مامی جی اور اسما کے ساتھ رابعہ کو بھی کمرے سے نکال دیا، پھر امی کو سونی سے الگ تو کر دیا، لیکن انہیں چپ کرانے میں ناکام ہو گئی، تو عاجز آ کر بولے، خدا کے لیے پھپھو اس معصوم پر رحم کریں، آپ کے آنسو اسے مجرم بنا رہے ہیں۔ تمہارے پھپھا تو مجھے، امی روتے ہوئے اسی قدر کہہ سکیں، پھپھا جان کو میں سمجھا دوں گا۔ نہیں سمجھا سکتے، مار ڈالیں گے وہ اسے۔ کیوں مار ڈالیں گے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ اچانک تیز ہوئے تھے، لیکن پھر سونی کو دیکھ کر ہونٹ بھیج گئے، جو امی کی بات پر مزید زد پڑ گئی تھی۔ چلیں اٹھے، میں آپ کو گھر چھوڑاؤں، اور قدرے توقف سے اظام نے امی سے کہا تو وہ سونی سے بولی، چلو تم بھی اٹھو، اور خبردار جو باپ کے سامنے اس طرح مسکین بن کر بیٹھی۔ پھپھو آپ، اظام کچھ کہتے کہتے رہ گئے، پھر دروازے تک جا کر رابعہ کو پکار لیا اور اس کے آنے پر بولے، پھپھو جا رہی ہیں، اور سونی بھی۔ سونی؟ رابعہ نے ایک نظر سونی پھر امی کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، گھر لے چلو اور اسے کہو اس طرح چپ نہ بیٹھے، ورنہ مجھے تمہارے باپ کو ساری حقیقت بتانی پڑے گی۔ چلیں پھر، لیکن اسما کھانا بنا رہی ہے۔ رابعہ نے اس وقت کوئی بحث نہیں کی۔ منع کرو۔ امی اٹھ کھڑی ہوئی اور سونی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ نظریں چرا کر خود ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر مامی جی نے بہت کہا کہ کھانا کھا کر جائیں، لیکن امی نہیں رکی اور خود ہی سونی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئیں، تو رابعہ اسما اور مامی جی سے معذرت کر کے اظام کے ساتھ باہر آ گئی۔ اظام کو سونی کے ساتھ امی کا رویہ بری طرح کھل رہا تھا، لیکن اس وقت انہیں خاموش رہنا بہتر لگا، اور اسی خاموشی سے وہ انہیں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تب امی نے رابعہ کو پکڑ لیا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اسی وقت سچ کیوں نہیں بتا دیا تھا؟ اب بتاؤ میں تمہارے باپ سے کیا کہوں گی؟ وہ تو سارا الزام اظام کے سر رکھیں گے کہ وہی اسے لے گیا تھا۔ تو آپ کو زیادہ اظام بھائی کی فکر اظام بھائی کی ہے کہ کہیں ان پر نہ الزام آ جائے۔ رابعہ بری طرح سلگ گئی تھی، کیوں نہ کروں میں اس کی فکر، ہر اچھے برے وقت میں کام آتا ہے، اپنی اولاد سے تو امید نہیں، بیٹا گھر بسا کر الگ ہو گیا اور بیٹیوں کے نصیب میں بسنا نہیں لکھا۔ رابعہ نے ان کی بات پوری کی تھی، ٹھیک کہتی ہو، بیٹیوں کے نصیب ہی برے ہیں، پتہ نہیں کیا گناہ ہوا تھا مجھ سے جو ساری جلم جلی جنم جلی میرے ہی گھر پیدا ہوئی۔ امی کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا، جبھی رابعہ نے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ دیر رک کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ آپ ابو سے کیوں ڈر رہی ہیں؟ جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کیا قصور؟ میں خود ابو کو ساری حقیقت بتا دوں گی، بس آپ سونی کو کچھ نہ کہیں۔ کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ امی کی آنکھوں سے پھر جھڑی لگ گئی، جو اللہ کو منظور، سب اسی پر چھوڑ دیں، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے پلو سے امی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اللہ سمجھے اس نامراد سے میری معصوم بچی کے ساتھ جو زیادتی کی، اللہ اس کے آگے لائے۔ امی اب اسے کوسنے لگی تھی۔ بیگم آفندی اپنے نام کا اشتہار لگوانے کا بدلہ لینے کے بعد بھی سکون سے نہیں تھیں، بلکہ مزید جلی ہوئی تھیں کہ رابعہ کی ان فضول حرکتوں کے باعث ان کا وقت ضائع ہو رہا تھا، جبکہ وہ جلد از جلد فائقہ تک پہنچنا چاہتی تھیں۔ لندن میں 15 دن قیام کے بعد جب وہ واپس آئیں تو سب سے پہلے ایس پی جنید خان کو فون کر کے اپنی آمد کا بتاتے ہوئے پوچھنے لگی، خان صاحب میری بہو کا کچھ پتہ چلا؟
نہیں بیگم صاحبہ، آپ نے کارروائی ہی نہیں کرنے دی، جنید کا خان نے کہا تو وہ چیخ کر برسنے لگیں۔ کیا کارروائی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، مجھے بار بار ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک آپ رپورٹ درج نہیں کرائیں گی۔ آخر آپ اس سے گریز کیوں کر رہی ہیں؟ چونکہ میں تھانے کچہریوں میں اپنی بہو کا اشتہار نہیں لگوانا چاہتی، انہوں نے کہا تو وہ فوراً بول پڑے۔ اخبار میں تو لگوا چکی ہیں۔ اخبار کی بات اور ہے اور وہ پڑھے لکھے ہاتھوں میں جاتا ہے، وہ اندر ہی اندر تل ملا کر بولی تھی۔ تو ایسا کریں، ایک اشتہار اور لگوا دیں، میرا مطلب ہے کوئی انعام وغیرہ رکھیں۔ شاید انعام کے چکر میں جنید خان نے ان کی خاموشی محسوس کر کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بیگم افندی سوچتے ہوئے بولیں، کہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں؟ جی، اس طرح جو بھی شخص آپ کے پاس آئے آپ فوراً مجھے کال کر لیجیے گا۔ اچھی بات ہے۔ انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور خود پر بہت جبر کر کے فائقہ کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جبکہ دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا اس گھر کے کسی بھی فرد سے بات کرنے کو۔ نہ انہیں یہ جاننے میں سے دلچسپی تھی کہ سونی والے آنے کے بعد اس گھر کے افراد پر کیا بیت رہی ہے، لیکن چونکہ دل میں چوٹ تھا اس لیے خود کو انجان ظاہر کرنے کی لاشعوری کوشش تھی۔ ہیلو، دوسری طرف رابعہ تھی۔ میں فائقہ کی ساس بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا تو ادھر رابعہ جانے کیا سوچ چکی تھی، حسب عادت بڑے آرام سے پوچھنے لگی، جی آنٹی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بمشکل اپنی حیرت چھپا سکی تھی۔ لندن سے کب آئیں؟ رابعہ نے پوچھا۔ ابھی یہ بتاؤ فائقہ کا کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے اختصار سے کام لے کر پوچھا۔ بس اتنا کہ وہ جہاں بھی ہے اپنے بچے کے ساتھ خیریت سے ہے۔ رابعہ نے ان کے اندر بے چینی سی پھیلا دی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کا فون آیا تھا۔ رابعہ یقیناً ان کی کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ کب؟ کہاں سے؟ پتہ نہیں، میرا مطلب ہے اسے بتایا ہی نہیں، میں نے بہت پوچھا لیکن عجیب پاگل لڑکی ہے، وہ اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی۔ بس آنٹی کیا کہوں۔ پھر فون کرنے کو کہا تھا اس نے؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا کہ کہیں رابعہ فون بند نہ کر دے۔ جی لیکن ابو نے منع کر دیا، رابعہ نے بتایا تو چیخ کر پوچھنے لگی، کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ ابو اس سے بہت ناراض ہیں، کہتے ہیں اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھیں گے، اور اسے بھی یہی کہا ہے کہ پھر کبھی یہاں فون نہ کرے۔ یہ بہت غلط کیا اعزاز صاحب نے، میں مانتی ہوں فائقہ نے غلط قدم اٹھایا ہے، پھر بھی اسے اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابو کو کون سمجھائے؟ میں بات کرتی ہوں ان سے۔ کہاں ہے اس وقت؟ وہ جو اس گھر کے کسی فرد سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اب بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک ایک سے فائقہ کے بارے میں پوچھے۔ ابو تو ابھی آفس سے نہیں آئے، رابعہ نے بتایا تو وہ پھر بے صبری کا مظاہرہ کر گئیں۔ کب تک آئیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اچھا میں پھر فون کروں گی۔ اور ہاں، تم نے بچے کا بتایا تھا؟ انہوں نے ایک دم خیال آنے پر پوچھا تو ادھر وہ انجان بن گئی۔ کون سا بچہ؟ فائقہ کا کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی؟ ان کی جھنجھلاہٹ عیاں ہونے پر رابعہ کھلکھلائی تھی۔ بیٹا میرے شہری کا بیٹا ہوا ہے؟ وہ اچانک ہر بات بھلا کر صرف اس ایک بات سے خوش ہو گئیں، یوں جیسے اپنے اصل مقصد میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ فوراً ادھر سے رابطہ منقطع کر کے اپنے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی کے نمبر ملا ڈالے اور ان کی آواز سنتے ہی کہنے لگی، ابرار صاحب، میں ابھی لندن سے لوٹی ہوں اور یہاں مجھے زبردست خوشخبری سننے کو ملی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ابرار قریشی مشتاق ہو گئے تھے۔ میرے شہری کا بیٹا ہوا ہے، انہوں نے خوشی سے بتایا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ فائقہ آ گئی کیا؟ وہ ابرار قریشی نے مبارکباد کے ساتھ ہی پوچھا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ نہیں، اس کا فون آیا تھا، اسی نے بتایا ہے کہ اسے شہری کے وارث کو جنم دیا ہے، انہوں نے بہت سنبھل کر وراثت کا حق جتایا تھا۔ اچھا، یہ خبر میرے پاس بھی ہے، ابرار قریشی نے کہا تو وہ فوراً بولی، اچھی خبر سنائیے گا۔ اتنی اچھی تو نہیں ہو سکتی جتنی آپ نے سنائی ہے، بہرحال اسفنجار اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ابرار قریشی نے گویا ان کی ساری خوشی پر پانی پھیر دیا تھا، پھر بھی وہ بظاہر خوش ہو کر پوچھنے لگی، اچھا کب؟ کوئی دن تاریخ تو انہوں نے نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ جلدی آئیں گے۔ دعا کریں ابرار صاحب، فائقہ بھی آ جائے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ وہ اسفنجار کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً فائقہ کا ذکر لے آئیں۔ آ جائے گی، جب فون کیا ہے تو خود بھی آ جائے گی۔ ابرار قریشی کا انداز تسلی دینے والا تھا۔ خدا کرے۔ اور ہاں، میں پھر اخباروں میں اشتہار لگوا رہی ہوں، سوچ رہی ہوں انعام کے لیے بھاری رقم کا اعلان کر دوں۔ ہاں، اس طرح ممکن ہے اس کا اتا پتہ مل جائے۔ ابرار قریشی نے ایک طرح سے تائید کی تھی۔ ضرور مل جائے گا، انہوں نے یقین سے کہہ کر فون رکھ دیا اور اسفنجار کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ بچے کو تپکنے کے ساتھ بہت دھیمی آواز میں کوئی لوری بھی گنگنا رہی تھی کہ اچانک شور کی آواز سے چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جلدی سے اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ لیکن جب راحل کے ہاتھ میں اخبار دیکھا تو سمجھ گئی کہ الشبا کا رزلٹ آ گیا ہے۔ جبھی وہ شور مچا رہی تھی، رول نمبر بتاؤ۔ راحل اخبار والا ہاتھ اوپر اٹھائے اصرار کر رہا تھا، نہیں میں خود دیکھوں گی۔ الشبا بضد تھی، ساتھ ہی اچھل اچھل کر اخبار جھپٹنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دلچسپی سے دونوں کو دیکھتی رہی، پھر قریب جا کر راحل سے بولی، کیوں تنگ کر رہے ہو، اسے دے دو، وہ خود ہی دیکھے گی۔
मैं अगर देख कर बताऊंगा तो कोई गुनाह हो जाएगा। राहिल उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था तो बेध्यानी में अखबार ऊपर उठा, हाथ भी नीचे कर लिया और इसी पल अलिशबा अखबार झपट कर भाग गई। अरे, वो उसके पीछे जाने लगा, लेकिन फिर रुक कर उसे घूरने लगा तो वो हंस पड़ी। अब तुम मुझे इल्जाम दोगे? किस किस बात का इल्जाम दूं तुम्हें? तुमने तो। वो जाने क्या कहते कहते एकदम खामोश हुआ, फिर फौरन फौरन पलट कर अपने कमरे में चला गया। तो उसे डूबते दिल के साथ पहले पलट कर अलिशबा को देखा, फिर उसके पीछे चली आई और दरवाजे में रुक कर उसे पुकारा, राहिल। वो किसी रूठे बच्चे की तरह उस कोने में चला गया जहां कंप्यूटर रखा था। राहिल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो अंदर चली आई, उसके लहजे में आजिज़ी थी। मैं सुन रहा हूँ। वो बेनियाजी बरतने लगा तो वो अपने आप में झुंझलाने लगी। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो। कहोगी तो सुनूंगा। वो पलट कर उसे देखने लगा तो वो फौरन बोली थी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ? वो क्यों का सवाल उठाना चाहता था, लेकिन जाने कैसी होंठ सुकड़ने के बजाय पूरे खुल गए थे। कहीं भी। कहीं भी? उसने ना समझने वाले अंदाज में दोहराया तो वो अपने आप में उलझ कर बोली, हाँ कहीं भी, बस मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? ये मैं नहीं बता सकती। उसे कहा तो वो यकीन से बोला, मैं बता सकता हूँ। मुझसे भागना चाहती हो ना? हाँ, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। उसे एतराफ के साथ कहा तो वो रुख मोड़कर कंप्यूटर ऑन करते हुए पूछने लगा, क्या गलत समझ रहा हूँ? पहले तुम बताओ, तुमने कैसे कहा कि मैं तुमसे भागना चाहती हूँ? वो खामोश रहा तो कुछ देर इंतजार के बाद वो खुद ही कहने लगी, सुनो राहिल, मैं कोई नौउम्र नादान लड़की नहीं हूँ जो बदलते रवैयों को समझ ना सकूं, और ना ही मैं इतनी चालाक और खुदगर्ज हूँ कि अपने मफाद की खातिर दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठा लूँ। बल्कि मुझे हमेशा दूसरों का ख्याल रहा है, और अभी भी अगर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो मेरे पेश नज़र तुम्हारी भलाई है। वो फौरन रिवॉल्विंग चेयर उसकी तरफ घुमाकर उसे देखने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ। तुम जिस राह पर चलना चाहते हो उस पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। ये मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी फर्क के बायस नहीं कह रही, बल्कि मैं अपनी राहों से पलटना नहीं चाहती। या अगर चाहूँ भी तो नहीं पलट सकती, क्योंकि मेरा दिल मेरे साथ नहीं है, और सारे मामले तो दिल के साथ चलते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? उससे जरा देर को सर झुकाया, फिर उसे देखकर पूछने लगा, मैंने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, लेकिन मैं खुद समझ सकती हूँ। उसके लहजे में बेचारगी थी, जैसे वो कह रही हो, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये भी समझ लो कि मैं तुम्हें कभी किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अपने दिल पर मुझे इख्तियार नहीं है, और ना मैं इसे इख्तियार में करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दिल की बेइख्तियारी बहुत मज़ा देती है। इसका पागलपन बड़े हसीन ख्वाब दिखाता है। वो एक नादीदा नुक्ते पर नजरें मरकूज किए जाने किस एहसास में घिर कर बोल रहा था, जिसका अक्स उसकी आंखों में देख कर वो सहम गई। ये हसीन ख्वाब बहुत रुलाते हैं राहिल। अगर उन्हें पाने की तमन्ना की जाए और वो पूरी ना हो तब, उससे कहकर उसे देखा तो सीने से आप गहरी सांस खारिज हो गई। तुम? वो इसी कदर कह सकी, पागल कह लो। वो हंसा। वो जरा सा नफी में सर हिलाकर जाने लगी तो उसे पुकार लिया, सुनो, परेशान मत हो, और हाँ, अगर तुम कहीं भी जाने के बजाय अपने घर जाने की बात करो तो मैं संजीदगी से सोच सकता हूँ। पहले फोन तो कराओ। कितने दिनों से कह रही हूँ। उसे घर के साथ ही फोन का ख्याल भी आ गया। हाँ, कल इतवार है ना, कल ले चलूंगा, लेकिन रोगी नहीं मैं। वो जल्दी से कहकर उसके कमरे से निकल आई तो आगे लिशबा को रोते देखकर परेशान हो गई। हाय, क्या हुआ अम्मा? इसे क्या हुआ? पता नहीं, मुझे तो नहीं बता रही। अम्मा जैसे उससे पूछ पूछ कर थक चुकी थी। अलिशबा? उसने बैठकर अलिशबा के कंधे पर हाथ रखा तो वो ऊंची आवाज में रोने लगी थी। क्या हुआ? राहिल रोने की आवाज सुनकर फौरन आ गया और अलिशबा के हाथ में अखबार देखते ही समझ कर पूछने लगा, फेल हो गई क्या? जी नहीं, वो उछल कर बोली, अलिशबा फेल नहीं हो सकती, इसीलिए तो रो रही है। राहिल ने अलिशबा के हाथ से अखबार लेते हुए कहा, है अलिशबा, बताओ ना। उसने अलिशबा का कंधा हिलाया तो वो उसके गले लगकर इसी तरह रोते हुए बोली, मैं फेल हो गई। रोल नंबर बताओ, राहिल ने अखबार फैलाकर पूछा। तो मैंने देख लिया है, नहीं है। तुम बताओ तो, उसने तेजी से कहा तो अलिशबा ने नंबर बताकर चेहरा हाथों में छुपा लिया। वो कभी अलिशबा को चुप कराने की कोशिश करती, कभी उसे देखने लगती। बड़ा शौक था, मैं खुद देखूंगी, और ये भी इसकी तरफदारी करने आ गई, जबकि मुझे पता था कि इसे बौखलाहट में कुछ समझ नहीं आएगा। वो अखबार पर नजरें दौड़ाते हुए बोले जा रहा था, फिर एक जगह उंगली रखकर उसे देखने लगा तो उसने फौरन पूछा, मिल गया? और उसका जवाब सुने बगैर अलिशबा को झिझोड़ने लगी, अलिशबा मिल गया नंबर, तुम पास हो गई हैं? अलिशबा ने फौरन हाथ नीचे गिरा दिए और राहिल की मुस्कुराहट देखकर खिलखिलाने लगी, लाओ मैं देखूं। ऐसे नहीं, पहले मिठाई के पैसे निकालो। वो अखबार लपेट कर खड़ा हुआ। बहन से पैसे लोगे? वो भी छोटी बहन? उसने कहा तो वो डांट कर बोला, तुम चुप रहो, मैं गलत बात पर चुप नहीं रह सकती। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। वो जाने लगा तो अलिशबा फौरन खड़ी हो गई। दे रही हूँ भाई, दे रही हूँ, कितने दूं? 200। वो उसे देखकर बोला तो वो फिर चीखी, 200 क्या पूरे सारे मोहल्ले को खिलाओगे? किसी को भी खिलाऊं, तुम्हें क्या? हाँ, मुझे क्या? वो मजीद मजीद बहस से बचने की खातिर दूसरा अखबार उठाकर देखने लगी। फ्रंट पे फिर फ्रंट पेज
उलट कर आखिरी सफ़े पर भी सरसरी नजर डाल रही थी कि बेगम जिलान आफंदी के नाम पर पहले चौंकी, फिर छिटकी और बेख्तियार अपना पैर राहिल के पैर पर मारा। तो वो जो अलिशबा से पैसे लेकर पलट रहा था रुक कर पूछने लगा, क्या है? उसे सर ऊंचा करके उसे देखा, लेकिन अम्मा और अलिशबा की वजह से कुछ कह नहीं सकी, तो आंखों से जाने का इशारा करके अखबार लिए हुए उसके पीछे चली आई। हाँ, क्या बात है? राहिल ने बरामदे में रुक कर पूछा, तो वो इश्तिहार उसके सामने करते हुए बोली, देखो मामा ने फिर ऐड लगवाया है। राहिल ने पहले तो इश्तिहार पढ़ा, फिर उसे देखकर मुस्कुराया। 50 लाख? तुम्हें चाहिए तो चलो, अभी ले चलो मुझे, उसे तब कर कहा। तो वो धीरे धीरे नफी में सर हिलाकर बोला, अब नहीं। क्या मतलब? तुम जान तो गई हो अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, और 50 लाख क्या, सारी दुनिया की दौलत के एवज भी मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकता। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर ठोस लहजे में बोला, तो वो अंदर ही अंदर मुतमईन होकर बज़ाहिर झुंझला गई, अजीब फजूल आदमी हो तुम। फिर वापस पलट कर जाते जाते रुक कर कहने लगी, सुनो, अगर ऐसा कोई ख्याल आए तो पहले मुझसे कहना, इतनी रकम मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम? वो अचानक बेफर गया और उसकी कलाई झपट कर मरोड़ते हुए बोला, क्या समझती हो तुम अपने आप को? उफ, मेरा हाथ छोड़ो। वो तकलीफ से बिलबिला गई। नॉनसेंस। वो हाथ से जा रेहाना अंदाज में उसे धक्का देकर तेज कदमों से बाहर चला गया था। जंगली वहशी। वो अपना बाजू दबाने के साथ रवानी से उसे ऐसे ही खताबात से नवाजने लगी, और जब कुछ गुस्सा कम हुआ तो फौरन अखबार लपेटकर उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ चली गई थी? अलिशबा ने उसे देखकर पूछा। देख लिया तुमने अपना रिजल्ट? वो उसकी बात अनसुनी कर गई। हाँ, फर्स्ट आई हूँ, ये देखो। अलिशबा ने अपने रोल नंबर पर उंगली रखकर अखबार उसके सामने किया, तो वो हंसकर बोली, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अलिशबा जितना रोई थी अब उससे ज्यादा खिलखिला रही थी। अब कॉलेज जाओगी? उसे अम्मा के पास बैठते हुए अलिशबा से पूछा, तो वो मजीद हुश होकर बोली, हाँ, और पता है भाई क्या कह रहा था? वो मुझे यहाँ नहीं, कराची में दाखिल कराएगा। क्या? अम्मा एकदम चौंक कर कहने लगी, क्या कहा तूने? खबरदार जो भाई की बातों में आई तो। पढ़ना है तो यहीं पढ़ेगी, वरना कहीं नहीं, समझी? तो आप नाराज क्यों हो रही हैं? अलिशबा मुंह फुलाकर बोली, कोई नाराज नहीं हो रही। तुम जाओ, कुछ खाने का इंतजाम करो। फर्स्ट डिवीजन लाई हो, कोई अच्छी सी डिश होनी चाहिए। उसे अलिशबा का मुंह ठीक करने की गर्ज से कहा, और अम्मा के गले में बाहें डाल दी। सोनी की अलमिया ने राबिया को खासा मुतासिर किया था। जितनी ऊंची उड़ान वो उड़ना चाहती थी, तो अब उसे उसमें कोई कशिश नजर नहीं आती थी, ना ही वो अपने काम में दिलचस्पी ले रही थी। पहले रिकॉर्डिंग के दौरान जितनी एक्टिव होती थी, अब उसी कदर डल, और उसकी हंसी में भी जान नहीं रही थी। इस वक्त तौसीफ आलम उसे टोकते टोकते आखिर झुंझला गया था। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, या मुझे तंग करना चाह रही हो? तुम्हें तंग करना चाह रही हूँ। उसे अपनी पोजीशन साफ रखनी चाहिए। तो बाबा, बाकी सब लोगों का क्या कसूर है? एक जरा से शॉट के लिए सुबह से धूप में जल रहे हैं। मैं भी तो जल रही हूँ। वो कजन मुस्कुराई थी। डोंट बी सिली यार, चलो बाल ठीक करो, और इस बार ओके हो जाना चाहिए। तो सीफ आलम उसे तंबी के साथ ताकीद करके दूसरी तरफ चला गया। तो वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर इसी वक्त काम खत्म करने का सोचकर कैमरे के सामने आ गई। तो वाकई तौसीफ आलम उसे सराह रहा था। बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक्स। युवा की लोगों पर रहम आ गया था, उसे शुक्रिया के साथ कहा, तो वो आ भर कर बोला, एक मेरे हाल पर तुम्हें रहम नहीं आता? क्या चाहते हो तुम? उसे मेकअप साफ करने के लिए टिश्यू पेपर उठाते हुए बेदहानी में पूछ लिया। तुम्हारी कुर्बत। तो सीफ आलम के मखमूर लहजे पर उसे चौंक कर उसे देखा, फिर फौरन उसके चेहरे से नजरें हटाकर बहुत संभल कर उसकी बात मजाक में उड़ाने की कोशिश की। लगता है तुम्हें भूख लग रही है, चलो पहले मुझे घर छोड़ दो, फिर खाने के लिए जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। घर जाकर क्या करोगी? मेरे साथ चलो। कहाँ? ये मत पूछो, तो आसिफ आलम ने कहा, तो वो बेनियाजी से कंधे उचकाकर बोली, नहीं पूछती। चलो फिर। वो फौरन जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर खड़ा हो गया। तो वो कजन जरा सा हंसकर बोली, मैंने चलने की हामी नहीं भरी, तो आप भर लो। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपने घर जा सकती हूँ और कहीं नहीं। उसने सहूलत से मना किया और अपना बैग उठाकर यूं उसे देखने लगी जैसे कह रही हो, अगर वो नहीं जाना चाहता तो वो खुद चली जाएगी। तुम बहुत फजूल लड़की हो। वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला और उसे चलने का इशारा किया, तो वो हंसते हुए उसके साथ चल पड़ी। कल का क्या प्रोग्राम है? तौसीफ आलम ने गाड़ी में बैठते ही पूछा। सिर्फ कल ही नहीं, बल्कि अगले कई दिन तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। उसे यूं पुष्ट पर सर टिकाया जैसे कह रही हो कि अब बस आराम करेगी। क्यों? वो जो शैम्पू का ऐड है वो कौन करेगा? उससे पूछा, तो वो लापरवाही से बोली, कोई भी करे। क्या मतलब? भाई, मैंने तो उसी दिन मना कर दिया था, तुम्हारे साथ बात नहीं हुई थी? अच्छा हाँ, उसका मतलब है अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं। तो फिर मैं प्रोड्यूसर से बात करूं ड्रामे के लिए? अभी नहीं। क्यों? बस अभी मेरा मूड नहीं है ड्रामा व्रामा करने का। उससे कहा, तो वो मिरर में उसे देखकर कहने लगा, तुम बहुत बदल रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? इश्क विश्क तो नहीं हो गया क्या? वो हंस पड़ी, बोली, कुछ नहीं। सुनो। कौन है? तौसीफ आलम ने उसकी हंसी को एतराफ समझ कर पूछा, तो वो उसे देखकर मजाक में बोली, तुम। वाकई? क्यों, तुम नहीं हो सकते?
اپنے ایسے نصیب کہاں؟ وہ ٹھنڈی سانس کھینچ کر بولا، نصیب ہی کا تو سارا چکر ہے توصیف عالم، سوچتے کچھ ہے ہوتا کچھ اور ہے۔ مزید ستم کی شکوہ بھی نہیں کرنا، جو مل گیا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ۔ وہ اچانک جانے کی سوچ میں گھر کر بولنے لگی تھی، میں نہیں ہوتی راضی، مجھ سے نہیں ہوا جاتا، اپنے لیے میں کوئی ساری دنیا تو نہیں مانگتی جو مجھے ملامت کے ساتھ کہا جائے کہ اس میں اوروں کا بھی حصہ ہے۔ توصیف عالم حیران ہو کر بار بار مرر میں اسے دیکھ رہا تھا، جو خاموش ہو کر بھی اس کی سوچ کی گرفت میں تھی، اور جب اس نے گاڑی روکی تب چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا گھر آ گیا، وہ یہی کہہ سکا۔ او ہاں تھینک یو، وہ کہہ کر فوراً اتر آئی اور اس کی طرف دیکھے بغیر گیٹ دھکیلتے ہوئے اندر آ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ برآمدے میں امی کی موجودگی کا احساس کر کے سلام کرتے ہوئے سیدھے اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ اعظام کی آواز سن کر رک گئی۔ وعلیکم السلام۔ اعظام نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ آپ اس وقت؟ وہ قدرے متعجب ہو کر اعظام کی طرف پلٹی تو امی کو روتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ خیریت سے ہو؟ اعظام نے پوچھا تو وہ ذرا سا سر ہلا کر امی کے پاس آ بیٹھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اعظام سے بولی، انہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہر وقت اسی طرح روتی رہتی ہیں، اور سونی کو دیکھ کر تو ایسے آہیں بھرتی ہیں کہ وہ بیچاری مجھے تو لگتا ہے مر جائے گی۔ نہیں ایسا مت کہو، اعظام نے ٹوکا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ آپ دیکھیے گا بہت جلد آپ کو خبر ملے گی سونی مر گئی۔ خدا کے لیے اچھی بات منہ سے نکالو، اعظام نے قدرے غصے سے کہا۔ کیا اچھی بات؟ اس گھر کے لیے اب کوئی اچھی بات نہیں رہ گئی۔ پتہ نہیں ہم تینوں بہنوں کی پیدائش پر امی نے خدا سے ہمارے لیے کیا مانگا تھا، مجھے لگتا ہے۔ بس خاموش ہو جاؤ، اعظام نے پھر ٹوک دیا اور امی کے گھٹوں پر ہاتھ رکھ کر عاجزی سے کہنے لگے، پپو مت روئے، آپ سونی کی بربادی پر روتی ہیں نا، تو میں ہوں نا، میں اسے آباد کروں گا۔ اعظام بھائی آپ؟ رابعہ دنگ رہ گئی۔ ہاں میں شادی کروں گا اس سے، میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اعظام بڑی محبت سے اپنا مان دے کر امی کے آنسو سمیٹ رہے تھے۔ میں کل ہی اماں ابا کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ منع نہیں کیجیے گا، سونی میری ہے۔ آپ کو نہیں پتا، ازل سے وہ میرے نصیب میں لکھی گئی تھی اور میں اپنے نصیب کا گلہ نہیں کرتا۔ میرے رب نے ہمیشہ میری بساط سے بڑھ کر نوازا ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے۔ لیکن بیٹا، امی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہیں۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، یہی نا؟ اعظام نے کہا تو امی سے پہلے رابعہ بول پڑی، نہیں یہ بات نہیں ہے، اور بھی کوئی بات نہیں ہے، اعظام زور دے کر بولے۔ پھر امی کے ہاتھ تھام کر کہنے لگے، بس اب آپ سونے کے لیے نہیں روئیں گی، اور بڑی بڑی دونوں بھی اپنے ہر اچھے برے عمل کی ذمہ دار ہیں، آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہم اپنی فکر خود کر سکتے ہیں، رابعہ نے ماحول کی سوگواری دور کرنے کی خاطر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، پھر امی کے گلے میں بازو ڈال کر ان کی کان میں سرگوشی کی تھی، مبارک ہو۔ وہ بہت سکون سے راحل کو اعظام کے نمبر ڈائل کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور جب اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا تو اس کی بے چینی عیاں ہو گئی۔ کیا ہوا؟ انگیج ہے، اسے کہا تو وہ اپنے آپ سے بولی، کس سے بات کر رہے ہیں اعظام بھائی؟ اپنی گرل فرینڈ سے، راحل نے کہا تو وہ چیخ کر بولی، جی نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ پھر کیسے ہیں؟ وہ ایک تو اسے ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا، دوسرے کچھ تنگ کرنا بھی مقصود تھا۔ بہت اچھے، بہت پیارے۔ تو کیا اچھے پیارے لوگوں کی گرل فرینڈ نہیں ہوتی؟ بلکہ ان کی تو ایک نہیں کئی ایک، بس تم نے انہیں دیکھا نہیں نا، جب ہی ایسی باتیں کر رہے ہو، اس نے چڑ کر کہا تو وہ پوچھنے لگی، اور جب دیکھ لوں گا تب کیسی باتیں کروں گا؟ پتہ نہیں، تم نمبر ملاؤ۔ وہ اکتا کر بولی تو اسے ریسیور اٹھا لیا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تمہاری ساس کا نمبر نہ ملاؤں؟ کیوں؟ ان کا کیوں؟ ان کی خیریت بھی معلوم کر لو، بلکہ ایسا کرتا ہوں، میرا مطلب ہے میں ان سے بات کروں گا کہ میں نے ان کی بہو کو کہیں دیکھا ہے، پھر دیکھنا کیسے۔ وہ اشتیاق سے بولتے ہوئے اس کی تیز نظروں پر برا سا منہ بنا کر پھر اعظام کے نمبر ڈائل کرنے لگا، اور پہلے کی طرح اس نے خود اعظام کا پوچھا تو اتفاق سے دوسری طرف وہی تھے۔ لو وہی ہے، اس نے فوراً ریسیور سے تھما دیا۔ اعظام بھائی السلام علیکم۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ اعظام پہلے کی طرح بے قرار ہوئے تھے، نہ بے اختیار۔ اس کے برعکس سیدھا سپاٹ انداز تھا جس سے وہ بجھ سی گئی تھی۔ جی آپ کیسے ہیں؟ تم ایسا کرو، رابعہ کا موبائل نمبر لکھو اور اس سے بات کر لو، انہوں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہا۔ جی۔ اس نے راحل کو پین کا اشارہ کیا تو اس نے فوراً جیب سے پین نکال کر اسے تھما دیا۔ وہ جلدی جلدی نمبر لکھ کر پوچھنے لگی، آپ ناراض ہیں اعظام بھائی؟ دوسری طرف انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ ہیلو، وہ حیران ہوئی اور راحل کو دیکھا تو اس نے ریسیور کان سے لگایا، پھر اس سے بولا، وہ شاید ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ خاموش رہی تو پوچھنے لگا، اور کہاں کرنا ہے یہ؟ اس نے رابعہ کا نمبر اس کے سامنے رکھ دیا اور خود کو اس سے بات کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ کچھ نہیں بول سکے گی، کیونکہ اعظام کی ناراضی کے خیال سے نے اسے آزردگیوں میں دھکیل دیا تھا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کسی تنہا گوشے میں منہ چھپا کر بہت روئے۔ راحل مسلسل نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن نظریں اسی پر تھیں۔ پھر ریسیور نیچے رکھ کر اسے بولا، بیل تو جا رہی ہے لیکن کوئی ریسیو نہیں کر رہا۔ وہ خاموش رہی۔ سنو، کہ تم کہیں رونے کا پروگرام تو نہیں بنا رہی؟ وہ ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ دیکھو، اگر ایسا کوئی پروگرام ہے تو پہلے سے بتا دو تاکہ میں… تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ اسے چڑھ کر کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، رہ سکتا ہوں، لیکن پھر مجھے الزام نہ دینا
क्या मतलब? खामोशी में मेरा दिल मचलने लगता है और आंखें वो फसाने सुनाने लगती हैं। जवाब में वो मोहब्बत से मुस्कुराया। वो सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगी तो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई, जिससे वो घबरा कर बोली, नंबर मिलाओ ना। इधर कोई है ही नहीं, लगता है सब तुमसे नाराज हो गए हैं, सिवाय एक मैडम आफंदी के, जो तुम्हारी तलाश में पागल हो रही हैं। वैसे उन्होंने 50 लाख का ऐलान करके अच्छा नहीं किया। सारी रात नींद नहीं आई। वो नंबर डायल करने के साथ साथ बोले जा रहा था, फिर रिसीवर रख कर उसे देखने लगा तो वो गहरी सांस के साथ बोली, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, और मैडम आफंदी से, उन पर मुझे रहम आता है। क्यों? पता नहीं, या शायद इसलिए कि मैंने उन्हें जिंदगी के हर मामले में बहुत कामयाब देखा है। यहाँ भी वो कामयाब हो सकती हैं अगर जो अपनी सोच में थोड़ी लचक पैदा करती, बच्चे के साथ भी अपने घर में रहने देती, तो फिर मैं वहां से निकलने का सोच भी नहीं सकती थी, है ना? उससे आखिर में उसे ताइज चाहिए तो वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाकर कहने लगा, हाँ, इस तरह वो बहुत आसानी से तुमसे छुटकारा हासिल कर सकती थी। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी थी। 2-4 साल बाद तुम्हारी शादी कर देती तो तुम भी खुश, वो भी खुश। लेकिन ये बात उनके जहन में आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलना था। वो जरा भी संजीदा नहीं हो रहा था। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वो कहकर खुद ही राबिया के नंबर डायल करने लगी और चंद लम्हों बाद राबिया की आवाज आई थी, हेलो। हेलो राबिया, मैं फाइका, तुम कैसी हो? उस पर फिर घबराहट तारी हो गई थी। तुम्हारी हमाकतों ने हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा। राबिया जैसे भरी बैठी थी। तुम दफान हो गई, पीछे सारी मुसीबतें हमारे लिए छोड़ गई। तुम्हारी सास ने पहले इल्जाम भाई को गिरफ्तार कराया, फिर सोनी को अगवा करा लिया। क्या क्या कह रही हो? वो सारी तवानाइयां सर्फ करते हुए कुर्सी से उठ गई थी। यही सब हो रहा है यहाँ। तुम आराम से जहाँ बैठी हो वहां बैठी रहो। नहीं नहीं राबिया, मैं आ रही हूँ। मुझे बताओ, सोनी कहाँ है? जहन्नुम में। राबिया ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। राबिया राबिया, मेरी बात सुनो। वो क्रेडल पर हाथ मारकर चीखने लगी थी। राहिल ने उसके हाथ से रिसीवर लेकर रख दिया और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ का दबाव डालकर बिठाया, टेबल पर सर रखकर फूट फूट कर रोते हुए बस वो यही कहे जा रही थी, सोनी मेरी बहन। राहिल से उसका बिलक बिलक कर रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब भी उठकर उस कमरे से निकल आया, क्योंकि उसे चुप कराना और भी मुश्किल था। और यह नहीं था कि वो उसे उसके हाल पर छोड़ आया था, बल्कि चाहता था कि वो उसके दिल का गुबार धुल जाए, तब वो उसकी दिलजोई कर सकता था। अभी इस हालत में तो वो कुछ भी नहीं सुन सकती थी। पता नहीं क्या बात हुई है, वो जो इस तरह रो रही है। वो लॉबी में टहलते हुए मुसलसल यही सोचे जा रहा था और बार बार दरवाजे पर रुककर उसे भी देख लेता। जब उसकी सिसकियां दम तोड़ने लगी, तब पानी का गिलास लेकर उसके पास आ बैठा और नरमी से पुकार कर बोला, फाइका लो पानी पियो। वो बगैर किसी पसो पेश के टेबल से सर उठाकर सीधी हो बैठी और उसके हाथ से गिलास लेकर होंठों से लगा लिया। फिर खाइफ नजरों से उसे यूं देखने लगी जैसे वो उसके रोने पर सख्त सुस्त कहेगा, लेकिन उसके बरक्स वो उसकी सुर्ख आंखों से नजरें चुराकर बस इसी कदर बोला था, तुम बड़ी वादा खिलाफ हो। मैं कमजोर और बेबस औरत रोने के अलावा और कर ही क्या सकती हूँ? उसे चादर के पल्लू से आंखें और चेहरा साफ करते हुए कहा, तुमने खुद अपने आप को कमजोर और बेबस समझ लिया है, हालांकि ऐसा है नहीं। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। चाहो तो बेगम अफंदी को ब्लैकमेल करने का मजा चखा सकती हो। उसे कहा तो वो फौरन बोली, नहीं, वो बहुत खतरनाक औरत है। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सोचूंगी और बस अब मुझे वापस जाना है। कहाँ? घर। वो टेबल की शफाफ सतह पर उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए नजरें भी उसी पर जमाए बैठी थी। आफंदी हाउस? राहिल ने चौंक कर पूछा। नहीं, वो कभी भी मेरा घर नहीं था। मैं भूल गई थी कि मैंने बेगम आफंदी के साथ मुआहदा किया था, और इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मैंने बड़ी गलती की, जिसका खुमियाजा मेरे घर वाले भुगत रहे हैं। वो दुख से बोलते हुए फिर रो पड़ी। क्या क्या किया है बेगम आफंदी ने? वो पूरी जान से मुतवज्जे हुआ था, जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर मुझे मालूम होता कि वो इतना गिर सकती हैं तो मैं कभी। उसके आवाज़ आंसू में डूब गई तो वो मुस्तरब हो गया। रो मत प्लीज़, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे वापस जाना है, आगे जो भी हो मैं बस फौरन वापस जाऊंगी। वो यूं खड़ी हो गई जैसे अब कहीं नहीं रुकेगी और सारी मुसाफतें तय करती हुई फौरन घर पहुंच जाएगी। आराम से, यूं जज्बाती मत बनो। राहिल ने उसका हाथ खींच कर दोबारा बिठा दिया, फिर नरमी से पूछने लगा, मुझे बताओ अब क्या हुआ है? क्या गेम खेला है बेगम आफंदी ने? बहुत घिनौनी हरकत की है उन्होंने, मेरी छोटी बहन। उन्होंने उसे किडनैप करवा लिया है। उसे सिसकियों के दरमियान रुक रुक कर बताया तो राहिल सचमुच के चकरा गया था। माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरी बहन बहुत मासूम है, वो मर जाएगी। तुम खुदा के लिए कुछ करो, मुझे ट्रेन पर बिठा दो, मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी मिन्नत पर वो भी आजिज़ी से बोला, हाँ लेकिन तुम इस तरह मत करो, हिम्मत से काम लो, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। मैं अभी जाऊंगी। देर हो गई तो जाने मेरी बहन। कुछ नहीं होगा उसे। वो फौरन बोल पड़ा, कैसे नहीं होगा? तुम नहीं जानते मैडम अफंदी को। तुमसे ज्यादा जानता हूँ। असफंजाज से मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरा मतलब है, पहले तुम अपने अंदर हौसला पैदा करो। ये नहीं कि बच्चा उनके हवाले करके मिन्नतें करने खड़ी हो जाओ कि इसके बदले मेरी बहन वापस करो। बच्चा तुम्हारे पास रहेगा। यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं होगी, समझी?
वो बहुत मजबूत लहजे में उसे समझा रहा था, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ। वो बेबसी से बोली, नहीं, मैं उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। फिर तुम यहीं बैठी रहो, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, उसे चिढ़ कर कहा। तो वो तेज होकर बोली, मैं अपने घर जाऊंगी, अपने अम्मी अब्बू के पास। मैडम अफंदी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वाकई उसने हैरत का इजहार किया। तो वो जिस बिज होकर कहने लगी, देखो राहिल, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी कोई बात नहीं समझ सकूंगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुंतशिर जहन के साथ कुछ मत सोचो, पहले रिलैक्स हो जाओ, फिर आराम से बैठकर कोई ऐसी तदबीर सोचेंगे कि बच्चा भी तुम्हारे पास रहे और तुम्हारी बहन भी मिल जाए। उसे जोर देकर कहा तो वो दुख से बोली, तब तक जाने क्या हो जाए। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो उठ खड़ा हुआ, चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं पहले मैडम आफंदी से बात करूंगी, उसे कहकर रिसीवर उठा लिया। तो वो फौरन क्रेडल पर हाथ रखकर पूछने लगा, क्या क्या बात करोगी उनसे? तुम मुझे क्या समझते हो, जाहिल गवार? अब तक तो जैसे मैं हर काम तुमसे पूछकर करती रही हूँ। मैडम अफंदी से मुआहदा, शहरी से शादी और घर भी मैंने तुम्हारे मशवरे से ही छोड़ा था। वो सुलग गई थी। यही तो तुमने गलती की। अगर उस वक्त मुझसे मशवरा कर लेती तो। वो बेसाख्ता हंसा था। अच्छा, हाथ हटाओ। वो खुद ही उसका हाथ झटक कर नंबर डायल करने लगी, और जब दूसरी तरफ बेल जाने लगी तब उसे गहरी सांस खींचकर गोया खुद को बात करने के लिए तैयार करने की सही की। हेलो। दूसरी तरफ मुलाजमा थी, जिसकी आवाज पहचानते ही उसे फौरन पूछा, मामा कहाँ है? कौन, छोटी बीबी? मुलाजमा की हैरत भरी आवाज में कुछ खुशी का आंसर भी शामिल था। हाँ, मामा घर पर हैं, तो उनसे बात करवाओ। हैं जी, घर पर हैं, मैं बुलाती हूँ। मुलाजमा गालिबन फोन रखकर भागी थी, और चंद लम्हों बाद बेगम अफंदी ने उसे दश्ते हसरत में धकेल दिया था। फायका, मेरी बच्ची, मेरी जान, कहाँ हो तुम? अपनी मामा को छोड़कर कहाँ चली गई? जी, वो बिल्कुल भूल गई कि उसे क्या कहना था। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि तुम बहुत सादा, बहुत मासूम हो। दुनिया की चालबाजियों को नहीं समझ सकती। खुदा ना करे जो तुम पर कोई आंच आए। कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती हूँ। बेगम अफंदी के लहजे में हद दर्जा हिलावट थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो उलझ गई थी। आप कैसी हैं? मेरा क्या पूछती हो बेटा, बस जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। तुम बताओ, बच्चा कैसा है? शहरी का बेटा? बिल्कुल मेरे शहरी जैसा होगा, है ना? जी, वो इसी कदर कह सकी। हालांकि पूछना चाहती थी कि उन्हें किससे बताया, लेकिन यूं लग रहा था जैसे उसकी तमाम हिस्सेयात बेगम अफंदी के कंट्रोल में चली गई हों। और उसे इस कदर मरूब देखकर ही राहिल ने झुंझलाकर उसके हाथ से रिसीवर झपट कर पटक दिया। क्या जी जी लगा रखी है? ये क्या बदतमीजी है? वो उस पर बिगड़ गई। हाँ, तुम सिर्फ मुझसे ही लड़ सकती हो। जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहां मिस्कीन बनी हुई हो। क्यों फोन किया था तुमने उन्हें? सिर्फ उनकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वो चिढ़कर उसकी नकल उतार रहा था, फिर कदरे रुक कर कहने लगा, तुम बहुत बुज़दिल हो, और बुज़दिल सिर्फ उसी से लड़ता है जो उसका बहुत अपना हो, है ना? चलो, मुझे तैयारी भी करनी है। वो सर झटक कर उठ खड़ी हुई। कैसी तैयारी? क्यों, मुझे जाना नहीं है क्या? बस कल तुम मुझे किसी भी ट्रेन में बिठा देना, उसे तेज होकर कहा। तो वो उठते हुए बोला, तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है? हाँ, अच्छी बात है, लेकिन कल नहीं। मैं कल ही जाऊंगी, और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वो हतमी अंदाज में कहकर कमरे से निकल गई थी। वो बमुश्किल खुद पर जब्त किए उसे देखे जा रहा था, जो अम्मा की गोद में सर रखे शिद्दत से रोते हुए बस यही कहे जा रही थी, अम्मा, मैं घर जाऊंगी, बस मुझे अभी जाना है। क्या कह दिया है तुमने इसे? अम्मा ने आजिज होकर राहिल को टोका, तो वो चौंकते हुए उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ, लेकिन बोला कुछ नहीं। बताओ ना भाई, बाजी क्यों रो रही हैं? अलिशबा उसके रोने से खुद भी रोने वाली हो गई थी। सुन नहीं रही? घर जाने को कह रही है, उसे कहा तो अम्मा फौरन बोली, तूने कुछ कहा होगा ना, कहाँ ले गया था इसे? इससे पूछो। वो कहकर अपने कमरे में आ गया, और दरवाजा लॉक करके कितनी देर इधर से उधर टहलता रहा। और जब थक कर बैठा तब भी उसका जहन बुरी तरह चीख रहा था। दोनों हाथों की उंगलियों से कनपटियां दबाकर उसने खुद को पुरसुकून रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तब सोफे की बैग पर सर रखकर वो खुद से बोलने लगा था। अंदाज ऐसा था जैसे सामने कोई बहुत मेहरबान हमदर्द दोस्त मौजूद हो, जिसके इसरार पर वो अपनी बिपता सुनाने पर मजबूर हुआ हो। मैं उस वक्त छोटा था, फिर भी मुझे सब याद है। अम्मा घर छोड़ने के साथ एक तरह से मेरी पहचान भी वहीं छोड़ आई थी, क्योंकि वो बहुत खौफजदा थी, और डरा हुआ तो मैं भी था। लेकिन फिर वक्त ने मेरे अंदर से सारे खौफ डर धो डाले, और उनकी जगह नफरत और गुस्से ने ले ली। जबकि अम्मा आज भी उसी मकाम पर खड़ी हैं, जब भी मुझे रोकती हैं, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा। मेरा ख्याल था शहरी की जवां मर्गी से उसकी माँ को ये एहसास ज़रूर हुआ होगा कि कुदरत ने उसे उसके किए की सज़ा दी है, और वो आइंदा के लिए ताइब हो गई होगी। लेकिन नहीं, वो फ़िरौन सिर्फ तोरत है। बजाय ताइब होने के उसे फिर वही कहानी दोहरा डाली। किसी भी तरह से ही इस घर की इज्जत को घर से भागने पर मजबूर कर दिया, और उसी पर बस नहीं, वो तिलमिलाई हुई औरत, अगर उसे रोका ना गया तो वो जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर डालेगी। खुदा ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं उसे मजीद मुजालिम से रोक सकूं, लेकिन अगर मैंने कोताही की तो सजावार ठहरूंगा। राहिल, अम्मा ने उसे पुकारने के साथ दरवाजा भी पीटा, जिससे उसका दिमाग जहन झुंझला गया। राहिल, सो गया क्या? अम्मा ने फिर चिल्ला कर पूछा, तो उसे उठकर दरवाजा खोल दिया। क्या है?
ہائے تجھے کیا ہوا؟ اماں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ فائقہ چپ ہوئی کہ نہیں، اس سے انسنی کر کے پوچھا۔ ہو گئی چپ، پر جانے کی رٹ لگا رکھی ہے، اماں نے بتایا۔ تو وہ پرسوچ انداز میں بولا، ہاں سب چلیں گے، سب چلیں گے۔ سب کون؟ اماں نے فوراً پوچھا۔ تو وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا، آپ، الشبا اور میں، ہم سب اسے چھوڑنے جائیں گے۔ میرا اور الشبا کا نام مت لو، تو اکیلے ہی چھوڑ آنا، اماں کہہ کر جانے لگی کہ اسے فوراً سامنے آ کر ان کا راستہ روک لیا۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو پھر میں بھی واپس نہیں آؤں گا۔ راہل، اماں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا، ایسی باتیں مت کیا کرو، کلیجہ ہل جاتا ہے میرا۔ بہادر بنو اماں، بہادر۔ اب چلنا تو اپنی سوکن سے تھوڑا جگرا مساڑ لے لینا، وہ جوان بیٹا گواہ کے بھی اسی شان سے جی رہی ہیں، اس نے اماں کو کندھوں سے تھام کر کہا۔ تو وہ مزید دہل گئیں۔ ہائے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، شہریار مر گیا اپنی بیماری کاٹ کر، اور اس کی ماں کا غرور پھر بھی نہیں ٹوٹا، اس نے بتایا۔ تو اماں بے اختیار رو پڑی۔ تجھے کس نے بتایا؟ سب خبر رکھتا ہوں میں، اور شہریار آج نہیں مرا، 1 سال ہو گیا ہے، یاد نہیں میں پچھلے سال کراچی گیا تھا تو وکیل سے پتہ چلا تھا، اس نے مصلحتاً اپنا بیگم آفندی سے رابطہ ظاہر نہیں کیا۔ اور کیا بتایا تھا وکیل نے؟ اماں جانے کیا جاننا چاہتی تھی۔ اور کیا بتاتا، بس یہی کہا تھا کہ مجھے واپس آ جانا چاہیے، اس نے بتایا۔ تو اماں نفی میں سر ہلانے لگی۔ اماں، وہ میرے باپ کا گھر ہے، اور اب میں اپنے باپ کے نام کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ تم کو میرا اور الشبا کا گھر بسانا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی نہیں کوئی اپنی لڑکی دے دے گا، اور نہ الشبا کی ڈولی اڑ سکتی ہے جب تک ہماری اپنی پہچان نہیں ہوگی۔ کیا لکھواؤ گی نکاح نامے میں؟ کس کی اولاد ہے ہم؟ اس نے عاجز آ کر کہا۔ تو اماں چیخ کر بولی، کسی ایرے گہرے کی اولاد نہیں ہو تو بتاؤ دنیا کو، کیوں چھپاتی پھر رہی ہو؟ نہیں چھپاؤں گی، وقت آنے پر سب کو بتا دوں گی۔ کون سے وقت کا انتظار ہے تم کو؟ یہی وقت ہے اماں، یہی وقت۔ وہ اماں کے کندھے جھنجھوڑ رہا تھا، تبھی فائقہ آ گئی، جسے دیکھ کر اس نے اماں کے کندھے چھوڑ دیے اور اسے کہنے لگا، تم تھوڑے دن صبر کرو، میں کچھ ضروری کام نپٹا لوں، پھر ہم سب تمہارے ساتھ چلیں گے۔ میں اکیلی جا سکتی ہوں، اسے کہا تو وہ تیز ہو کر بولا، جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہی ہوں، خواہ زحمت ہوگی تمہیں اور اماں کو بھی۔ وہ خائف ہو کر بولی، کوئی زحمت نہیں ہوگی، اور اماں آپ ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ وہ اسے کہہ کر اماں سے مخاطب ہوا تو انہوں نے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں، اور اسی خاموشی سے چلی گئیں۔ کیا ہوا؟ فائقہ کو اماں کی خاموشی بری طرح محسوس ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ پلٹ کر واپس کمرے میں آ گیا تو وہ بھی پیچھے چلی آئی۔ سنو، تم اماں کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ کیسی زبردستی؟ اس نے چونک کر کہا۔ وہ اگر کراچی نہیں جانا چاہتی تو؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ کراچی نہیں جانا چاہتی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ابھی ان کی خاموشی سے مجھے ایسا ہی لگا، اور ہاں، ایک روز الشبا بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اب کراچی جا کر کالج میں ایڈمیشن لے گی، تب بھی اماں بگڑ گئی تھی، اس نے بتایا۔ تو وہ سر جھٹک کر بولا، وہ صرف کراچی ہی نہیں بلکہ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، اور یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ جب وہ جانا نہیں چاہتی تو تم کیوں ان کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ وہ پھر اسی بات پر آ گئی، کیونکہ میں تمہیں اکیلے نہیں بھیجنا چاہتا، اور کر تمہیں یہ بھی سکتا ہوں کہ صرف میں جا کر تمہیں چھوڑ آؤں، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا۔ اماں ساتھ جائیں گی تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، سمجھی تم؟ وہ سہولت سے بات بنا گیا تھا۔ پھر کب چلنا ہے؟ وہ اس کی آخری بات سے نظریں چرا کر پوچھنے لگی۔ جلدی چلیں گے انشاءاللہ، اسے نرمی سے اسے اطمینان دلایا تھا۔ اظام سونی کو اپنانے کا فیصلہ کر کے گو مطمئن تھے، لیکن جانے کیوں انہیں وہ لڑکی شدت سے یاد آ رہی تھی جو شروع سے ان کی دیوانی تھی، اور اکثر برملا اعتراف کرتی تھی کہ وہ ان سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، ہمیشہ انجان بنے رہے تھے، کیونکہ وہ جس راہ کے مسافر تھے اس میں بڑی آزمائشیں تھیں، اور وہ اسے بلکہ کسی کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی، حقیقتاً ان کے اندر کوئی خواہش نہیں تھی، اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ عشق کی حقیقی کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے جس کی آرزو کی جائے؟ بس زندگی کا جو حق تھا وہ ایمانداری سے ادا کر رہے تھے، اور اپنی ذات کی نفی کر کے وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ محبت وہ سچائی ہے جس کا بیج خدا خود دلوں میں بوتا ہے، جس کی آبیاری میں آپ کچھ کوتاہی کریں پھر بھی اس بیج کو ضرور پھیلنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی دین ہے، اور انہیں اپنے اندر اس بیج کی جڑیں اس وقت محسوس ہوئی تھیں جب وہ دیوانی اپنے دکھ سمیٹ کر جانے کس دیس جا بسی تھی۔ کل رات جب اس کا فون آیا تھا تو اسے اجنبی لہجے میں بات کرنے کے بعد سے وہ یوں بے چین تھے جیسے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو، کہ اس سے پہلے بھی وہ اس کے ساتھ گہری وابستگی محسوس کرتے تھے، یوں کہ اس کی خوشی میں خوش اور اس کے دکھوں پر بے حد آزردہ، اور جب وہ کھو گئی تھی تو کتنے دن اسے ڈھونڈتے پھرے تھے، لیکن اس طرح نہیں جیسے سبرینا کے بعد انہوں نے دنیا ہی تیاگ دی تھی۔ بس چاہتے تھے کہ وہ کہیں رسوا نہ ہو اور اسے زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں، اور اب اچانک انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری خوشیاں ان سے وابستہ ہیں، اور خود ان کے
ان کے لیے بھی اگر دنیا میں کوئی کشش ہے تو اسی کی وجہ سے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی اور اس پر وہ پشیمان یوں نہیں تھے کہ ہر کام میں خدا کی مصلحت سوچتے تھے، اس لیے وہ سونی کو اپنانے کا فیصلہ کر کے مطمئن تھے۔ لیکن اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک انہیں کیا ہو رہا ہے، ان کا دل اختیار سے باہر کیوں ہو رہا ہے۔ وہ نہ تو پہلی بار فائقہ کو یاد کر رہے تھے اور نہ ہی بے چینی نہیں تھی، البتہ دل کے تقاضے رنگ بدل رہے تھے۔ وہ اچانک کہیں سے آ جائے اور پہلے کی طرح ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر اسی عاجزی سے کہے، پتہ نہیں نظام بھائی وہ کون سی منزل ہے جہاں میں صرف آپ کا ہاتھ تھام کر جانا چاہتی ہوں، آپ ہی کیوں نظام بھائی، مجھے کسی اور کا خیال کیوں نہیں آتا، کیونکہ اس منزل تک تمہیں صرف میں ہی لے جا سکتا ہوں۔ وہ اب جواب دے رہے تھے، بہت کٹھور ہیں آپ، میں آپ کے پاس آتے ہوئے جتنی خوش ہوتی ہوں، جاتے ہوئے اسی قدر آزردہ، اور یہ آزردگی بہت دنوں تک رہے گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یقین سے کہہ کر چونکے تو پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی دیکھ اور سن تو نہیں رہا، پھر خود کو سرزنش کرتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ برآمدے میں مامی جی اور اسما جانے کیا باتیں کر رہی تھی کہ انہیں دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ کیا بات ہے اماں؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ کچھ نہیں اسما، جاؤ چائے بناؤ۔ مامی جی نے اسما کو بھیج دیا، پھر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی، پھر کیا سوچا تم نے؟ کس بارے میں؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہی جو تم سونی کے لیے کہہ رہے ہو۔ مامی جی نے کہا، اب کیا سوچو؟ میرا مطلب ہے میں نے سوچنے کے بعد ہی آپ سے کہا ہے۔ کیوں، آپ کو سونی پسند نہیں ہے؟ انہوں نے جواب کے ساتھ پوچھا تو مامی جی فوراً بولی، کیوں نہیں، ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے۔ پھر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض مجھے نہیں، اس کے ماں باپ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوں کہ بڑی دونوں کے وقت ہمیں خیال نہیں آیا، اور وہ جو تم سے اتنی چھوٹی ہے۔ اب کیا کریں جب بچی ہی وہی ہے۔ انہوں نے کزن بات کو مذاق میں ٹالا تھا، لیکن مامی جی سنجیدہ تھی۔ کیوں؟ رابعہ کے لیے خود تمہاری پھپھو نے کہلوایا تھا۔ اف ماں، چھوڑیں پرانی باتیں اور اطمینان رکھیں، وہاں سے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھے گا۔ ہاں اگر آپ نہیں چاہتی تو صاف کہہ دیں۔ انہوں نے کہا تو مامی جی تیز ہو کر بولی، میں کیوں نہیں چاہوں گی؟ تو پھر الجھ کیوں رہی ہیں؟ سیدھے سیدھے پیغام لے جائیں۔ انہوں نے حامی بھری تو ٹھیک، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو مامی جی پوچھنے لگی، پھر کب جاؤں؟ کل چلی جائیے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ابا کے ساتھ جائیے گا، انہوں نے کہا۔ تبھی اسما چائے لے کر آ گئی اور ان کی بات سن کر پوچھنے لگی، کہاں جانا ہے؟ تمہاری پھپھو کے ہاں، مامی جی نے کہا تو وہ فوراً بولی، میں بھی چلوں گی۔ ہاں پھپھو کو فون کر کے بتا دو، اعظام نے کہا تو مامی چونک کر پوچھنے لگی، کیا بتا دوں؟ یہی کہ کل آپ لوگ، وہ بے دہانی میں بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئے اور مامی جی کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بیگم آفندی فائقہ کے فون سے بے چین تو ہوئی تھی، لیکن ساتھ یہ اطمینان بھی ہوا تھا کہ وہ ابھی بھی ان سے خائف ہے، یعنی اس کے اندر بغاوت کی جرت نہیں تھی۔ انہوں نے اس کی آواز اور لہجے سے پہچانا تھا کہ دور ہو کر بھی وہ پہلے کی طرح سہمی ہوئی صرف جی جی ہی کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ فون اس سے خود سے بند نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا، اور وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کا ذہن نظام کی طرف جا رہا تھا، لیکن سی ایل آئی کی اسکرین پر ابھرنے والا نمبر دیکھ کر وہ نہ صرف چونکی بلکہ فوراً نمبر بھی نوٹ کر لیا، اور پھر کوڈ نمبر سے انہوں نے پہلے ڈائریکٹری میں شہر کا نام دیکھا، اس کے بعد وہ نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف بیل تو جا رہی تھی، لیکن کسی نے ریسیو نہیں کیا، جس سے وہ مایوس تو نہیں ہوئی لیکن جھنجھلا ضرور گئی تھی، اور اس وقت تو انہوں نے غصے میں ریسیور پٹخ دیا تھا، لیکن پھر وقتاً فوقتاً نمبر ڈائل کرتی رہی تھی۔ ابھی بھی آفس میں کام کے دوران اچانک انہیں یہ خیال آیا تو وہ ضروری کام چھوڑ کر وہی نمبر ڈائل کرنے لگے، اور اس بار انہیں مایوسی نہیں ہوئی۔ دوسری بیل پر جیسے ہی ریسیور اٹھا وہ بے صبری کا مظاہرہ کر گئی۔ ہیلو؟ دوسری طرف راہل ان کی آواز پہچان کر ٹھٹکا تھا، پھر فوراً آواز بدل کر بولا، یس ڈاکٹر راہل اسپیکنگ۔ یہ کلینک ہے؟ بیگم آفندی نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ یس، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ راہل نے پوچھا تو ایک لمحے میں بہت کچھ سوچ کر بولی، یہاں مسز فائقہ ہوتی ہیں، ان سے۔ سوری میڈم، یہاں تو کوئی اور مس اور مسز نہیں ہوتی، یہ میرا ذاتی کلینک ہے، اور یہاں کوئی لمبا چوڑا اسٹاف نہیں ہے، بس ایک کمپاؤنڈر ہے۔ راہل نے تفصیل سے بتایا تو اس خیال سے کہ کہیں وہ فون بند نہ کر دے فوراً کہنے لگی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز فون بند نہیں کیجیے گا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، راہل نے کہا تو وہ بہت سنبھل کر کہنے لگی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، ابھی 2-3 روز پہلے شام میں آپ کے نمبر سے میرے پاس مسز فائقہ کا فون آیا تھا، وہ اگر آپ کے کلینک میں کام نہیں کرتی تو پھر یقیناً آپ کی پیشنٹ ہوں گی، اور آپ کی اجازت سے ہی انہوں نے آپ کا فون استعمال کیا ہوگا۔ نو میڈم، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں 24 گھنٹے کلینک میں نہیں ہوتا، پھر آپ 2-3 روز پہلے کی بات کر رہی ہیں تو میں پچھلے ہفتے یہاں تھا ہی نہیں، آج ہی آیا ہوں۔ راہل نے کہا تو وہ زچ ہو کر بولی، تو آپ اپنے کمپاؤنڈر سے معلوم کریں۔ کیا معلوم کروں؟ یہی کہ مسز فائقہ کہاں ہوتی ہیں، انہوں نے زور دے کر کہا۔ آپ ہولڈ کریں گی؟ ہاں، وہ انتظار کرنے لگی۔ بڑے صبر آزما لمحات تھے، وہ انتہائی اضطراری حالت میں پہلو بدل رہی تھی، لیکن ایک پل کو بھی ریسیور کان سے نہیں ہٹایا اور سارا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ پھر جیسے ہی ادھر سے اس نے ہیلو کہا، وہ کسی طرح خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ پتہ چلا کہاں ہے فائقہ؟
سوری میڈم، کمپاؤنڈر نہیں جانتا۔ راہل نے معذرت کی تو وہ یکدم تیز ہو گئی۔ کیا کہتا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ اتوار کی شام میں ایک خاتون اپنے بچے کی دوا لینے آئی تھی، تو انہوں نے یہاں سے فون کیا تھا، جنہیں وہ بالکل نہیں جانتا اور نہ پہچان سکتا ہے کیونکہ وہ برقعے میں تھی۔ اب بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ راہل نے تفصیل سے بتا کر پوچھا تو وہ چند لمحے سوچنے کے بعد کہنے لگی، فائقہ میری بیٹی ہے، مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس روز جب اس کا فون آیا تو CLI پر نمبر دیکھ کر پتہ چلا کہ وہ مظفر گڑھ میں ہے۔ مظفر گڑھ کوئی اتنا بڑا شہر تو نہیں ہے، اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آپ ٹرائی کریں یا کہیں تو میں خود آ جاؤں؟ نہیں، میرا مطلب ہے پہلے مجھے کوشش کرنے دیں، راہل نے فوراً کہا۔ تھینکس یو، اگر میری بیٹی مل گئی تو دعا کریں، انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ وہ پھر بول پڑا تھا، پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے؟ جی بالکل، جیسے ہی ان کا پتہ چلا میں آپ کو فون کر دوں گا۔ میں شدت سے منتظر رہوں گی۔ اوکے، تھینک یو۔ وہ فون رکھ کر کتنی دیر اس نہج پر سوچتی رہی اور یوں جیسے اگلے پل فائقہ مجرموں کی طرح سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی ہوگی، اس خیال سے ان کی ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں ایسی چمک جیسے شکاری اپنے شکار کو بے بس دیکھ رہا ہو، اور وہ بھی اسی تصور سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن فون کی بیل نے ان کی سوچیں منتشر کر دیں۔ ہیلو، خاصے جارحانہ انداز میں انہوں نے ریسیور اٹھایا تھا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف اسفنجار تھے۔ وہ مزید تپکی، تم بہت بزدل ہو اسفنجار، تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو اب تک جانے کیا کچھ کر چکی ہوتی۔ تم میں تو میرا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے، چوروں کی طرح جانے کہاں جا چھپے ہو۔ اب آپ چھپنے کے لیے تیار ہو جائیں، اسفنجار نے جواب میں دھیرج سے کہا تھا۔ کیوں، میں کیوں چھپوں گی؟ کیونکہ حاکمیت کے بعد محکومیت بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اسفنجار کا انداز چڑھانے والا تھا۔ شٹ اپ اسفنجار، تم کیا سمجھتے ہو مجھے زیر کر لو گے؟ تمہارا باپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میرا باپ شریف آدمی تھا، صرف شریف نہیں بے وقوف بھی، انہوں نے کہہ کر ریسیور پٹک دیا۔